Good evening and a very warm welcome to the Black Hole, Politics of Inclusion. So today we are going to discuss constitutional rights and political representation of religious minorities in the Parliament of Pakistan. मुसावी शहरियत, मुसावी हकूक़, एक फ़लाही रियासत, ये अभी तो महज एक ख्वाब ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन और इस तरह के और सेशन जो यहाँ पर होते रहते हैं, दे विल हेल्प अस टू मूव टुवर्ड a more inclusive, more pluralistic and equitable political system for all the citizens. आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें मेरे दाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है नीलम कुमारी साहिबा, उनके साथ मौजूद हैं नवीद आमिर साहब. दे आर सर्विंग मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंटिंग PMLN एंड PPPP रिस्पेक्टिवली. इसके अलावा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे मोहिंदर पाल सिंह साहब ऑन जूम, और वो रिप्रेजेंट करेंगे PTI को. ही हैज़ बीन फॉर्मर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली. मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमाया दिलावर हुसैन साहब, इनका मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आज के इस अहम मौजू पर मेज़बानी और निज़ामत के फ़राइज़ निभाएंगे. ही इज़ अ हिस्टोरियन, ही इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एक्सपर्ट. आपकी डॉक्टरेट की जो रिसर्च है इट इज़ ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान विद अ फोकस ऑन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान एज अ चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. हमेशा की तरह प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. Moreover, when the house is open for Q&A and open discussion, तो आप भी गुफ्तगू में शरीक होइएगा. जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा. शॉर्ट और टू द पॉइंट रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं इसमें शरीक गुफ्तगू हो सकें. बस यही थी दो तीन बातें. प्लीज़ वेलकम आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट्स एंड दिलावर हुसैन साहब. थैंक यू. थैंक यू सो मच नैयर साहब. और जैसे नैयर साहब ने ये मेंशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको बुनियादी हकूक़ देता है जो तमाम शहरी हैं पाकिस्तान के, उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एथनिसिटी या कोई मज़हब, कोई किसी उसके डिस्क्रिमिनेशन के अलावा. तो इसी वजह से हमने जो आज का टॉपिक जब मौजू रखा वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स हैं क्या वो इनफ हैं जो उसमें मेंशन है, और अगर जो ऑलरेडी हैं उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है. और ख़ास करके जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, तो हमने आज जो इनवाइट किया वो हमने ये कोशिश की कि उनके जो नुमाइंदे हैं उन माइनॉरिटीज़ के, उन्हीं से बात की जाए, क्योंकि जो जिस माइनॉरिटी से या जिस ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है उसको ही उनके मसाइल का अच्छी तरह से पता होता है और वही उनका जो अच्छा हल भी पेश कर सकता है. इस पे बहुत सारी डिबेट भी हो सकती है और लोग करते भी हैं, लेकिन आज हम वेलकम करते हैं और मैं शुक्रिया करता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का. जैसे नैयर साहब ने तारफ़ करवाया कि नीलम कुमारी साहिबा जो हैं ये हमारी PMLN से रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये MNA हैं, और इसी तरह से ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है इस पे. और इसी की मेरा ख्याल में जो और भी इनकी बहुत सारी खसूसियात हैं या इनकी जो पार्टी है उन्होंने जो इनको कंसीडर किया तो वन ऑफ द रीज़न बात के ये जो इन्होंने इस पे काम भी किया. इनके साथ जो है आमिर जीवा साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और ये 2004 में जो है मेंबर प्रोविंशियल असम्बली भी रह चुके हैं, और दूसरी इनकी कंसेक्टिव टर्म है कि ये मेंबर ऑफ़ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है और मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है, और ये भी बड़े एक्टिव हैं. और ख़ास करके एक इन्होंने लेजिस्लेशन जो है वो पास करवाने की कोशिश की थी माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हवाले से, उस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो लेजिस्लेशन है वो पास नहीं हो सकी थी. वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ख़ास करके आर्टिकल जो 41 और आर्टिकल 91 है, जहाँ पे ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा या फिर सदर पाकिस्तान होगा वो माइनॉरिटी से नहीं हो सकता, मतलब वो मुसलमान होना चाहिए. तो उस पर हम इनकी राय लेंगे. फिर इसी तरह से हमारे जो तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मोहिंदर पाल सिंह हैं, और वो जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनका ताल्लुक़ भी जो है मुल्तान से है, और उनसे भी हम बात करेंगे. जी थैंक यू सो मच नीलम कुमारी साहिबा और आमिर साहब, आपका नवीद आमिर साहब आपका आने का शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा नीलम कुमारी साहिबा, जैसे मैंने मेंशन किया कि आपकी एक पूरी स्ट्रगल है, तो यहाँ तक पहुँचने, इस्लामाबाद तक पहुँचने, और इस्लामाबाद के फिर ऐवान जो है बड़ा ऐवान, वहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या मसाइल दरपेश आए और आपकी जो स्ट्रगल है, काइंडली अगर आप उसको मेंशन करें, फिर हम अगले सवालात और आपकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है माइनॉरिटीज़ का उसके हवाले से हम बात करेंगे. थैंक यू आपका कि आपने मुझे मौका दिया. असल में जदोजहद तो मैं 2009 से लेकर कर रही हूँ,
پر پہلے میں اپنے سر کر رہی تھی، کبھی کسی پارٹیز کے ساتھ، کبھی کہیں میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تو 2016 میں مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کا مجھے پلیٹ فارم ملا. تو مجھے عمر کوٹ ڈسٹرکٹ کی لیڈیز ونگ کی مجھے پریزیڈنٹ بنایا گیا. اس کے بعد پارٹی کے اندر ہر مسئلے کے اوپر اسلام آباد آنا، لاہور آنا، کہیں بھی میٹنگس ہو تو اسے فیس کرنا، اور خاص کر کے عمر کوٹ کے اندر جہاں پر ابھی سب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سندھ ہے، اور سندھ میں کوئی بھی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہاں ایک ایسا علاقہ جو عمر کوٹ، جہاں پہ کوئی ایسا سمجھو کہ دوسری پارٹی کو سپورٹ کرنا گناہ سمجھتا ہو، وہاں پہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا جھنڈا لگایا ہوا ہے. 2016 سے لے کے جدوجہد کر رہی تھی. 2018 میں نے الیکشن لڑا. میرا مقابلہ شاہ محمد قریشی پی ٹی آئی کے تھے اور نواب یوسف ٹالپور پیپلز پارٹی کے تھے. ان سے میرا ایک سخت مقابلہ ہوا تھا. 2018 میں مجھے پارٹی نے ٹکٹ بھی دیا تھا، اور مخصوص سیٹ پر بھی انہوں نے 9 نمبر پہ دیا تھا اقلیت کی. اس ٹائم سے میری یہ جدوجہد رہی ہے ہمیشہ سے کہ میں اقلیت کے لیے کام کروں. اقلیت صرف ایک اقلیت نہیں، پر میرا یہی تھا کہ ایک مائنورٹیز ہو یا میجورٹی ہو جس میں غریب طبقہ ہو. جو ایسا نہیں ہے کہ صرف مائنورٹیز کے اندر ہی غریب طبقہ ہے، نہیں، میجورٹی کے اندر بھی. جس علاقے سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں پہ میجورٹیز بھی اس طرح سے غریب طبقہ ہے جو ایک وقت کا کھانا بھی ان کے لیے درکار ہے. تو میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتا تھا کہ میں صرف اقلیت کے لیے کام کروں یا مائنورٹیز کے لیے کام کروں. تو میں نے دونوں طرف ہر مسئلے میں، وہاں پہ اقلیت کے ساتھ بھی اتنے مسئلے ہیں تو مائنورٹیز کے ساتھ بھی اتنے ہی مسئلے ہیں. جیسے رائلا ریند وہاں پہ سندھ یونیورسٹی میں ان کا قتل ہوا تھا، خودکشی قرار دیا گیا، تو اس پہ بھی ہم نے ایکشن لیا. مائنورٹیز کی بھی کوئی بھی، ہمارے وہاں پہ اکثر مائنورٹیز کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچیاں جو ہے وہ زیادہ کنورٹ ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم نے ہر وقت جدوجہد کی، احتجاج کیے، ریکارڈ کروائے. اور ابھی 2024 میں بھی پارٹی نے مجھے میری یہی جدوجہد دیکھ کر مجھے سندھ میں سے بھی فرسٹ نمبر پر مجھے ایم این اے شپ دی، اور ایم پی اے کی بھی فرسٹ نمبر پر دی تھی، اور یہ اقلیت کی جو مخصوص سیٹ ہے اس پہ مجھے 5ویں نمبر پر رکھا تھا. تو یہ میری ایک جدوجہد تھی. اور جو میرا تعلق ہے وہ ایسے سمجھے کہ سندھ کے عمر کوٹ ایک پیشماندہ علاقہ ہے جہاں پر ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسئلے ہیں. ابھی سندھ میں سے، سندھ کے تو ہر کونے کونے میں مسائل ہیں. ابھی ریسنٹلی پریا کماری کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے اوپر کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں. پریا کماری کڈنیپ ہوئی ہے. تو یہ تقریباً 2021 میں اگست کے مہینے میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم محرم کے مہینے کو بھی ہم اسی طرح مناتے ہیں. ہم ہندو فیملیز سے کہ جس طرح سے سیاح مناتے ہیں. تو ہمارے لیے اس ٹائم وہ سبیل بانٹ رہی تھی، تو اس ٹائم وہ کڈنیپ ہوئی ہے. اس ٹائم وہ 6 سال کی تھی، ابھی یہ تقریباً 8 سال کی ہو گئی ہوگی. اس کو تقریباً 2.5 سال ہوئے ہیں کہ وہ بچی کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے. ابھی اس کے اوپر بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے، میری ایسے اسمبلی میں بات ہوئی تھی، میاں صاحب سے بھی، میاں نواز شریف صاحب سے بھی، تو ان سے بھی میری یہی بات ہوئی. تو اس کے اوپر ابھی اسمبلی میں بھی میں نے بات رکھنی ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حل نکل سکے. اور دوسرا، میں اپنی پارٹی، میرے جو قائدین ہیں، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، میری بہن مریم نواز، جنہوں نے مجھے ایوان بالا کا حصہ بنایا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ اقلیت کے لیے، مائنورٹیز کے لیے کام کروں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. نوید عامر جیوا صاحب، جیسے آپ تو پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، آپ پہلے ایم پی اے بھی رہ چکے اور 2 دفعہ ابھی آپ ایم این اے بھی ہیں اور پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. تو یہ عوام جو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس خاص کر کے آئے ہیں،
ان کے لیے ذرا آپ کائنڈلی اگلا اپنا جو ہے بریفلی جو پروفائل انٹروڈیوس کروا دیں کہ آپ کی جو اسٹرگل ہے اپنی مائنورٹی کے لیے یا اس اسٹوری کا جو پولیٹیکل فلاسفی ہے, تو پھر ہم سوالات آئیں گے آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے. سب سے پہلے میں دا بلیک ہول آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں سر کائنڈلی مائک تھوڑا نزدیک کر لیجیے, کہ آج انہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ آپ کے پاس آ کے ہم گفتگو کر سکیں مائنورٹیز کے حوالے سے. آپ نے پہلے انٹروڈکشن میرا کروا دیا. میں 2002 میں MPA بنا. میں اس وقت یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا اور 2018 میں MNA بنا. پھر ابھی موجودہ الیکشن میں 24 میں سیکنڈ ٹائم ممبر نیشنل اسمبلی آن دا پلیٹ فارم آف پاکستان پیپلز پارٹی الیکٹ ہوا. اور جہاں جن ایشوز کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ مینیفیسٹو رہا ہے اور ہم انڈر دا لیڈرشپ آف بلاول بھٹو زرداری ہم مائنورٹیز کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہو کہ جب 2007 میں 8 میں ہماری گورنمنٹ بنی تو اس وقت 11 اگست کو جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے ایڈریس تھا 11 اگست 1947, اس کی روشنی میں 11 اگست کو مائنورٹیز ڈے قرار دیا گیا. اس وقت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, اور شہباز بھٹی صاحب کو اس وقت فیڈرل منسٹر فار مائنورٹیز بنایا. سینٹ آف پاکستان جو کہ نو گو ایریا تھا مائنورٹیز کے لیے, اس ہمارے دور حکومت میں 4 جو نشستیں تھیں ہر صوبے سے ایک 4 نشستیں they were allocated for the religious minorities of Pakistan. اور اسی میں 18th amendment میں ہی جوائنٹ الیکٹرل سسٹم کو رکھا گیا. پھر 5% کوٹا تمام ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں, ان میں 5% کوٹے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اور جو ریلیجیس فیسٹیولز ہیں ہولی, دیوالی, کرسمس, ایسٹر, میزان, بیساکھی, ان کو سرکاری سطح پر منانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. تو یہ میری پارٹی کا وہ پرفارمنس رہی ہے. اور اسی دور میں میں اپنے سامعین کی تھوڑی سی ہسٹوریکل کو ریفریش کرنے کے لیے کہ آپ کو یاد ہو کہ شہباز بھٹی کو 2 مارچ 2011 میں ان کو شہید کر دیا گیا بیکاز ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا مس یوز آف بلیسفیمی لاز. گورنر پنجاب کو سلمان تسیر کو ہی واز اسیسینیٹڈ, ہی واز مارٹرڈ. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پورے ملک کے لیے, پورے پسے ہوئے طبقوں کے لیے. تو ہماری جو اسٹرگل ہے مائنورٹیز کے لیے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. دیٹ از دا ہسٹری آف پاکستان. اور جب 2024 کا الیکشن ہوا, الیکشن سے پہلے سوشل میڈیا پہ یہ نیوز بھی ہے اور ساری فوٹیجز پڑی ہوئی ہیں. کچھ کرسچن جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے اور جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز نے بلاول ہاؤس لاہور میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس بات کا یقین دلایا کہ ہم جو کام رہ گئے ہیں مائنورٹیز کے لیے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا پلان ہے اور جو ہی ہماری الیکشن کے بعد ہماری گورنمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے ہم باقی جو قانون سازی کے لیے ہم قانون سازی کریں گے. اور کن ایشوز پہ بات ہوئی, اس میں جو سب سے پہلا ایشو وہ تھا کہ 5% کوٹا جابز میں ہو گیا ہے, لیکن ابھی 5% اب پنجاب میں جو کینڈیڈیٹ نہیں ہیں کیونکہ لوگ غربت کی وجہ سے اپنی اچھی ایجوکیشن نہیں لے سکے,
تو وہ ہزاروں سیٹیں خالی ہیں. تو اب ہمارا جو ہے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ 5% جو کوٹہ ہے وہ ایڈمیشنز میں ہو, ٹیکنیکل پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں, تاکہ وہ جو گیپ پیدا ہو گیا اس کو فلفل کیا جا سکے. نمبر 2, انکریز آف سیٹس. چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں جب سے پاکستان بنا ہے 2 دفعہ نشستوں میں اضافہ ہوا ہے, جنرل نشستوں میں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں. تو جو مائنورٹیز کی جو نشستیں ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں, ان کو 10 تھیں, آج بھی 10 ہیں. تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ خواتین کی نشستیں جو ہیں وہ 200 ٹائمز, یعنی 20 تھی, 20 سے 60 پہ اب ہو گئی ہیں, لیکن مائنورٹیز کی جو سیٹیں ہیں ان کو نہیں بڑھایا گیا ہے. اور اس طریقے سے دوسرے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ہے, اس کو پارلیمنٹ سے پاس ہونا ضروری ہے, کیونکہ ڈمی قسم کا ہے جو نیشنل جو کوئی بھی کمیشن ہے, وہ نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس ہو یا وہ تو پاس ہوئے ہیں, لیکن نیشنل کمیشن فار جو مائنورٹیز ہے ہم اسی لیول پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک آئینی حیثیت ہو, اور آئینی حیثیت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ قومی اسمبلی سے پاس ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کے تو اس میٹنگ میں پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں ایشور کیا ہے کہ ہم جو باقی کام رہتے ہیں اس کے لیے قانون سازی کریں گے. اور سامعین کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے ایک کرسچن میرج ایکٹ کا بل جو ہے وہ 1872 کا تھا, وہ ابھی تک چل رہا تھا, اس کا بل میں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو ہے وہ میں نے جمع کروا دیا ہے. پھر انکریز آف سیٹس جو ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آرٹیکل 51 کی امینڈمنٹ ہے, وہ بھی میں نے جمع کروا دی ہے. نمبر 3 پہ جو نیشنل کمیشن مائنورٹیز ہے اس پہ بھی میں نے جو ہے وہ بل جمع کرا دیا ہے. تو ابھی سٹارٹ ہے. سو وی آر اسٹرگلنگ فار دا protection of the rights of religious minorities in Pakistan, because we are working for a vision, we are struggling for a mission. کیونکہ ہمارا مشن کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات اور 11 اگست کی اسپیچ کی روشنی میں اس ملک کو جدید جمہوری ایک روشن خیال اور خوشحال پاکستان بنایا جائے. تھینک یو سو مچ. مہندر پال سنگھ جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سر ہیں ساتھ؟ جی بالکل, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے اور میں پروگرام سن رہا ہوں. اچھا سر, تھینک یو سو مچ. سر جیسے آپ سن رہے ہیں کہ سارے جو مہمان ہیں ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اپنی جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے اور ان کی جو ایک پولیٹیکل فلاسفی ہے اس پہ انہوں نے بات کی ہے. تو آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور میں نے آج ایک انٹرسٹنگلی ایک کوشش یہ کی ہے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے کہ پارٹیز تینوں کو ریپرزینٹ کروانے کی ہم نے کوشش کی ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور اسی طرح سے پی ٹی آئی. اور ایک اور میں نے یہ کوشش کی کہ جو ہمارے مائنورٹی بھائی ہیں یا کمیونٹیز ہیں, کہ ایک ہندو کمیونٹی سے ہمارا ممبر ہونا چاہیے, ایک جو ہے سکھ کمیونٹی سے اور ایک کرسچن کمیونٹی سے. تو مہندر پال سنگھ جی جو ہے یہ ہماری سکھ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو. تو کائنڈلی اوور ٹو یو سر, مہندر پال سنگھ جی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا فروٹفل قسم کا آپ نے پروگرام جو ہے وہ رکھا ہے, اور اس میں تمام مذاہب کی نمائندگی اور تینوں بڑی پارٹیوں کی نمائندگی جو ہے آپ نے اس میں بلائی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے عمر جیوا صاحب نے بات کی ہے, میرا خیال ہے جو میری بہن یہاں پہ بیٹھی ہیں میں ان کی بات جو ہے وہ نہیں سن سکا, کیونکہ لاہور میں بہت تیز بارش ہے اور انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ اس وجہ سے تھوڑا سا انسٹیبل ہوا پڑا ہے, تو میں ان کی بات نہیں سن سکا. لیکن عامر جیوا صاحب کی بات میں نے کچھ سن لی ہے. لیکن آپ نے ایک اور چیز جو اس کو کیا ہے کہ آپ نے ایک سکھ کمیونٹی سے, ایک کرسچن کمیونٹی سے, ایک ہندو کمیونٹی سے رکھا ہے, لیکن آپ نے جو سکھ اور کرسچن کو ایک صوبے سے ہی بلکہ کیا ایک شہر سے کر دیا. سر میں نے گزارش کی تھی, وہ اویلیبل نہیں تھے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں اور عامر جیوا دونوں ملتان شہر سے ہیں سر, اور بے شک ہمارا تعلق جو ہے مختلف پارٹی سے ہے, لیکن ہم مائنورٹی رائٹس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہم
اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے، پارٹی اختلافات کو، ہم اپنی جو قوم ہے، جو مائنورٹی ہے اور جو ہمارا ملک ہے، ان کے مفادات کو ہم آگے رکھیں۔ میں اس چیز پہ جو عامر چیدہ صاحب نے باتیں کی ہیں، شہباز بھٹی صاحب نے جو پارٹی میں محنت کی، میں اس چیز کو بالکل، حالانکہ میں پی ٹی آئی سے ہوں اور میں اس کو اون کرتا ہوں کہ انہوں نے جو 5% کوٹا جاب کا سٹارٹ کیا، وہ ایک بڑا بہترین اقدام تھا۔ انہی کے دور میں سینٹ کی سیٹیں بھی آئیں، وہ بھی ایک بہترین اقدام تھا کہ دیکھیں سینٹ میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر ایک مذہبی اقلیت کی نمائندگی نہ تھی، وہ بڑی سخت زیادتی تھی۔ تو وہ میں اس چیز کا بالکل کریڈٹ جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کو یہ دوں گا کہ انہوں نے اپنے دور میں یہ بہترین اقدامات کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی صرف 3 سال کی حکومت جو ہے وہ فیڈرل میں رہی ہے، اور ہمارا سب سے پہلا اقدام جو تھا وہ کرتارپور کوریڈور جو وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں ہی اناؤنس کیا، اور 1 سال کی بڑی چھوٹی سی مدت میں بڑی زبردست طریقے سے اس کا افتتاح جو ہے انہوں نے کیا۔ کرتارپور کوریڈور جو ایک میں ہمیشہ اکثر کہہ دیتا ہوں کہ کرتارپور کوریڈور دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں، آپ کبھی دیکھیں تو جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، چاہے آپ امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ انگلینڈ کو دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرے چھوٹے ممالک میں جا کے اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنا آپ کو منواتے ہیں جا کے۔ عمران خان نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی وہ پاکستان کے اندر کی، ایک پائی پیسہ جو ہے وہ باہر نہیں لگایا، اور پوری دنیا میں سکھوں کو پاکستان کا امبیسڈر بنا دیا، اور پوری دنیا کی جب پاکستان کے بارے میں، ٹیررزم کے بارے میں اور ٹورزم پہ بڑی سخت مخالف تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی تھی، پاکستان کے اندر کوئی بھی ٹورزم کے پروجیکٹ نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ ٹیررزم کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام تھا۔ تو اس وقت ایسا قدم اٹھانا اور پوری دنیا کی سکھ برادری کو پاکستان لے کے آنا، اور اسی سکھ برادری نے پھر باہر جا کے پیغام دیا کہ پاکستان جو ہے وہ محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا ملک ہے، پاکستان کی قوم بھی پیار کرنے والی ہے۔ اور میں اس کے لیے پاکستانی قوم کا شکر گزار ہوں، جب انڈیا سے یا دوسرے ممالک سے سکھ قوم آئی، انہوں نے بڑا انتہائی محبت دی، نہ کسی نے یہ دیکھا کہ وہ مسلمان ہیں، نہ کسی نے یہ دیکھا کہ وہ مسیحی ہے، نہ کسی نے یہ دیکھا کہ وہ ہندو ہے، سب نے مل کے اس وقت اکٹھے ہو کے اس ہمارے مہمانوں کا کمیونٹی کی خدمت کی اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس کے بعد اگر میں ایک بات پاکستان تحریک انصاف کی کروں، جس طرح سے عامر چیدہ صاحب نے کہا ہے کہ ہماری ایجوکیشن کم ہونے کی وجہ سے ہماری وہ 5% سیٹیں جو نوکری کی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، تو وہ ایک سٹارٹ جو ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پنجاب میں لیا۔ پنجاب میں اگر 2008 میں ہیومن رائٹ اور مائنورٹی افیئر کی منسٹری پہلی دفعہ بنی، جب شہباز شریف کا دور تھا، تو اس وقت اس کا بجٹ 100 ملین تھا۔ جب 2018 میں یہ گورنمنٹ ہمیں ملی، تو اس وقت یہ بجٹ جو ہے وہ 500 ملین تھا۔ لیکن 2021 میں جب کورونا کا پیریڈ گزرا، تو اس وقت جو 2021-22 کا بجٹ آیا، وہ پنجاب گورنمنٹ نے مائنورٹی افیئر کا جو بجٹ ہے وہ 2500 ملین کر دیا، مطلب 5 ٹائمز مہندر زیادہ۔ پال سنگھ جی، معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں۔
میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تینوں معزز مہمان ہیں یہ اپنی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے، یہ میرا اگلا سوال تھا کہ آپ نے کیا کیا سٹیپس لیے ہیں۔ پہلا جو میرا ایک کویسچن تھا سب سے، وہ میں نے یہ کرنا تھا کہ اپنی اپنی کمیونٹی یا اوور آل جو منورٹیز ہیں ہماری، ان کے ایشوز کیا ہیں، پہلے اس پہ ہم بات کر لیں، اور پھر ہم اس کے issues- اوپر جو ہے آپ پارٹی کی پرفارمنس پہ ہو تو وہ پھر مناسب رہے گا میرے خیال میں۔ جی بالکل، تو آپ جی بالکل۔ جی سر۔ دیکھیں اصل میں جب آپ نے سوال کیا تھا تو اس وقت میرے پاس انٹرنیٹ انٹرپٹ تھا، تو مجھے آپ کے کویشچن کا نہیں پتا تھا۔ میں نے عامر چیوہ صاحب کو سنا، تو ظاہری بات ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ تقریباً نون لیگ اور پیپل پارٹی تقریباً لگاتار کوئی 40-45 سال سے حکومتوں میں رہی ہے، تو ان کے پاس کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا، ان کے پاس بہت سارے اس کا ٹائم رہا۔ ہمارے پاس جو اس وقت ایشو ہیں وہ جو کہ عامر چیوہ صاحب نے بتایا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں، بچوں کے لیے ایڈمیشن کا بہت زیادہ ایشو ہے۔ ہمارے بچے پڑھ نہیں پاتے، ہمارے بچے اچھی نوکریاں نہیں کر پاتے مائنورٹی میں، جس وجہ سے، اور ایک چیز جو شاید عامر چیوہ صاحب نے وہ نہیں کی کہ سکھ کمیونٹی کو اتنے ایشوز نہیں آتے۔ سکھ کمیونٹی جو ہے ہم کاروباری طبقہ ہیں، ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کاروبار کریں۔ میں نے خود بھی جب ماسٹر کیا اس کے بعد میں نے کاروبار کیا، میں نے جاب کو پریفر نہیں کیا، لیکن ہماری نارمل جو پنجاب میں کرسچن کمیونٹی اور کے پی میں کرسچن کمیونٹی جو ہے یہ، اور نارملی سندھ میں اور پنجاب میں ہندو کمیونٹی، بلکہ کے پی میں بھی بہت ساری ہندو کمیونٹی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ جاب کو پریفر کرتے ہیں۔ ہمارے جو ہندو کمیونٹی میں کچھ جو ہیں بزنس مین ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، لیکن تو ان کو جاب کے ایشوز آتے ہیں بہت زیادہ۔ ہمارے پاس جب کلاس 4 کی جاب آتی ہیں تو اس میں سے جو خاکروب کی جابیں ہوتی ہیں وہ صرف ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ صرف مائنورٹیز کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر اس کے اوپر کسی مسلم کو اگر جاب مل بھی جائے تو اس سے پھر وہ کام نہیں کروایا جاتا، اس کو پروموٹ کر دیا جاتا۔ تو اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے کہ جہاں پہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ڈسکریمنیٹری بیہیویئر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو بات کر لیتے ہیں، ہم انٹرنیشنل لیول پہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے کہ یہ ہمارے ملک کی بدنامی ہے۔ تو ایک ڈسکریمنیٹری بیہیویئر کو بہت ایشوز ہیں۔ پھر مذہبی قسم کی جو جنونیت ہے، جیسے بھی کچھ عرصہ پہلے جڑاوالا میں ایک واقعہ ہوا، چرچ کا واقعہ ہوا، اسی طرح سے ایک صادق آباد میں مندر کا واقعہ ہمارے دور میں بھی ہوا تھا۔ تو اس طرح کی جو مذہبی جنونیت ہے کہ کبھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی تحقیق نہیں ہوتی، صرف شو ڈال دیتے ہیں، اور اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانیت وہ جذباتی طور پہ تو جاگ جاتی ہے، کبھی اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں پہ حقیقت کیا ہے، اور وہاں پہ وہ کام جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنا ہے وہ ہم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے شہباز بھٹی صاحب بھی شہید ہوئے، اسی وجہ سے گورنر سلیمان تحصیل بھی شہید ہوئے، اور یہ واقعات اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مسئلہ، دیکھیے سب سے پہلے جان، کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، تو اس لیول پہ آ کے جب لوگوں کے گھر جلا دیے جائیں، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو جائے، اس سے بڑا ایشو میری نظر میں اور کوئی نہیں ہے۔ جان ہے تو نوکری بھی مل جاتی ہے، جان ہے تو کاروبار بھی ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت ضرورت ہے۔ جی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی، اور جیسے مہندر پال صاحب نے کہا کہ جی جو سکھ کمیونٹی ہے وہ ریلیٹیولی جو ہے تھوڑا سا ان کا کاروبار کی طرف تعلق ہے، اور ہندو کمیونٹی جو خاص کر کے سندھ میں ان کا زیادہ پاپولیشن ہے تو ان کے ایشوز زیادہ ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ جب فورس کنورجنز ہیں، خاص کر کے ہندو کمیونٹی کا زیادہ مسئلہ ہے سندھ کی طرف، اور پنجاب میں اگر ہمیں تو یہاں پہ کرسچن کمیونٹی ہے، ان کا تعلق زیادہ ہے کہ ان کے اوپر لڑائی جھگڑا، ان کے جو ہے مطلب چڑھ دوڑنا گرانا اس پہ، تو وہ میں جیوا صاحب سے کویسچن کروں گا۔ تو آپ نے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کی پارٹی اور آپ کیا اسٹرگل کر لی ہیں، یہ جو خاص کر کے فورس کنورجنز ہو رہی ہیں ہندو کمیونٹی کی خواتین؟
اصل میں فور کنورزیشن تو آج سے تو نہیں چل رہا ہے. میرا پہلا احتجاج تھا 2019 میں پنجاب اسمبلی کے سامنے. ٹھیک ہے. تو یہ معاملات جو ہے وہ آج سے تو نہیں بڑھے نا, یہ شروع سے کافی عرصے سے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر میں ابھی پہلی بار ایک ایم این اے بنی ہوں, تو اس کے حوالے سے میں اپنی میم ہمیں کوئی شک نہیں آپ ایم این اے ہیں, آپ اپنے ٹھیک آپ کو ہے. اس پہ یقین رکھیں, آپ ایم ٹھیک این ہے. اے ہیں اور اس تو کو اپنی فورس کو یوز کریں, پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس. جی, بالکل. تو اس کے اوپر ابھی وزیر اعظم صاحب سے میری اس حوالے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ جو چیلنج ہے نا وہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے. جی جی. اور ہم کولیشن میں ہیں پیپلز پارٹی, اور ہم تو یہ زیادہ تر سندھ کا ایشو زیادہ ہے, سندھ میں یہ واقعات بہت زیادہ ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی بیٹھ کے بات کرنی ہے. میں جو سمجھتی ہوں کہ اس کا جو حل ہے وہ ہم سے زیادہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں کی حکومت بھی ہے, وہاں سے ہمیشہ جیتتی ہے, اور گراؤنڈ لیول پہ وہاں پہ جو نمائندے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے. تو ہماری کولیشن میں ہے, تو ہم نے مل کے اس کے اوپر ہمارے سامنے چیلنجز تو ہیں, لیکن بالکل اس چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہم باقاعدہ سے کام کریں گے. وزیر اعظم صاحب سے بھی اس حوالے سے بھی میں نے ملاقات کرنی ہے, تاکہ جلد سے جلد اس کا کوئی نہ کوئی حل ہم نکال سکیں. تھینک یو. جی جیوا صاحب, جیسے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس کا حل ہے, ہم بھی ان کے کولیشن میں ہیں, اور پیپلز پارٹی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو گڑھ ہے نا پیپلز پارٹی کا. جیسے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 2018 میں, تو چاہے میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تھا, میں نے الیکشن تک کنٹیسٹ کیا تھا, لیکن وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سب سپورٹ پیپلز پارٹی کو کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور آج بھی اگر کوئی بھی وہاں پہ میں نے تو کنٹیسٹ نہیں کیا تھا, مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا, لیکن جن لوگوں کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا تو وہاں پہ یہی مسئلہ تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے. تو میرے خیال سے ہم کولیشن میں ہیں تو بہتر ہم مل کے حل نکال سکتے ہیں نا. بالکل. تو اس کے لیے ابھی دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے یہ چیلنجز ہے, تو اس کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے. جی جیوا صاحب, ایک تو آپ جو کماری صاحبہ کا جواب دیجیے کہ آپ کس حد تک ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 20 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ کہتا ہے کہ ایکویلٹی آف دی سٹیزن, کہ تمام جو شہری ہیں پاکستان کے وہ ایکول ہیں ارسپیکٹڈ آف دی ریلیجن اور دی ایتھنیسٹی. لیکن یہی آئین جو ہے ہمارا, اس کا آرٹیکل جو 41 ہے اور آرٹیکل 91 ہے, وہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم جو ہے وہ کمیونٹی سے نہیں ہو سکتا, نان مسلم. تو اس میں کنٹراڈکشن نہیں آپ کو نظر آتی ہے, اور اس کے اوپر آپ نے ایک بل بھی جو ہے وہ لاسٹ ٹائم میرے خیال میں انٹروڈیوس کیا تھا, لیکن وہ پاس نہیں ہو سکا. تو اس پہ آپ کائنڈلی جو ہے رہنمائی کیجیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, جی جی, وہ دیٹ واز سب کا ایک مشترکہ ایک دستاویز ہے, جس پہ ہم چاروں صوبے, سارے قومیں اور سارے مذہب فرقے متفق ہیں. لیکن آئین پاکستان کی بہت ساری جو شقیں ہیں, اس کے بہت سارے جو آرٹیکل ہیں, ان کو ریویو ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ ایک آرٹیکل کے کانٹیکسٹ میں جائیں اور پھر دوسرے کانٹیکسٹ میں جائیں, تو ایک آرٹیکل دوسرے آرٹیکل سے کنٹراڈکٹری ہے. تو لاسٹ ٹائم جب میں نے بل جمع کروایا تو اس کا جو رسپانس تھا, اس کا جو ریئیکشن تھا, وہ دیر بٹ ہم نے کبھی ریئیکشن کو کبھی نہیں دیکھا, نہ کبھی کیئر کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہو, جو لا جو ہے اس پہ سب برابر ہیں, اور ایکول اور سملر رائٹس دیٹ آر دا بیسک رائٹس آف دا ایوری سٹیزن آف دا اسٹیٹ. بالکل یہی لینگویج ہے اس کی کانسٹیٹیوشن کی. اور جب کہ ایک تو لینگویج یہ ہے, دوسری لینگویج یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی ساورنٹی. ایک پی ایم پلیز بات سنیں, کہ دوسرا جو آرٹیکل وہ کہتا ہے کہ جی آپ پی ایم اور پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. کیوں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں, پھر آپ جابز دیتے ہیں, جابز میں وہ جس 14 اسکیل کے لیے اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے, 16 اسکیل کی کوالیفیکیشن یہ ہے,
9 کی یہ ہے, کلاس 4 کے لیے غیر مسلم ہونا ضروری ہے. دنیا کی تہذیبوں میں, دنیا کے کسی بھی آئین میں دیکھیں, اس طرح کی جو تعصب ہے, تفرقہ آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. جو مہذب قوموں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم پھر یہ تمام یہ جو نیگیٹو ایکسپیکٹس ہیں اس کو ذکر کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے. پاکستان میں جو اس گھر میں جو تراش خراش کرنی ہے اس کی بہتری کے لیے اس گھر کی, وہ ہم نے مل کے کرنی ہے. اور مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, اور ہمارے یہاں اس ملک میں کمپرومائزز بہت زیادہ ہیں. یہاں پر اس ملک کو نظریہ ضرورت نے تباہ و برباد کیا. اور جب تک ہم بطور ریاست, ایک ہوتا ہے نا بیانیہ چند سالوں سے یہ لفظ بڑا مشہور ہوا ہے, تو ایک جب تک ایک سٹیٹ ایک اپنا کلیئر نیریٹو ایک بیانیہ جاری نہیں کرتی ہے, ابھی تک ہم اس بحث میں ہیں کہ ہمارا پاکستان اس ملک کو بنانے کا مقصد کیا تھا, یہ ساری قوموں نے مل کے بنایا کیوں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تعصبات کا خاتمہ ہونا چاہیے. ان جو امتیازی رویے اور امتیازی سلوک اور امتیازی جو قوانین ہیں فرام دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس پہ لیجسلیشن ہونے کی ضرورت ہے, ان کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور آج بھی میری پارٹی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی, کچھ بلز جو میں نے پہلے ذکر کیا ان کا میں نے آج دیے ہیں. سو اسٹرگل از گوئنگ آن. کاش کہ ہم یہ سارے ایشوز کو آج آفٹر 70 ایئرز یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہم پہلے کر چکے ہوتے, تو ایز اے نیشن, ایز اے پاکستانی نیشن, آج ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوتی, وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتا, وہ ابھی تک ہم آپس میں ہی قومیں, صوبے, فرقے ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور آج تک ہم ایک قوم نہیں بنے. آج تک ہم ایک جو اسٹیٹ نیریٹو ہے اس کو بنانے میں ناکام رہے ہیں, اور یہی ایز اے اسٹیٹ ہماری ناکامی ہے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, تمام سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی, اور تمام جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور جو پیٹریوٹک پاکستانی ہیں, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اسی اصول پہ واپس جائیں جس اصول پہ ہم نے اس ملک کو بنایا تھا. کیونکہ اس ملک کی جو بقا, خوشحالی, وہ اسی میں ہے کہ ہم ساری قومیں مل کے اس ملک کو جیسے بنایا تھا ویسے ہی ہمیں اس کو جو تفرقات کا خاتمہ رکھے, تمام کو ایکول اور سملر رائٹس دیں تاکہ اسٹیٹ سب کو ایکولی ٹریٹ کر سکے. میں اس سے پہلے کہ مہندر صاحب کے پاس جاؤں, ایک میرا سوال اسی سے ضمنی سوال ہے کہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے تو ہے ہی, لیکن کرسچن کمیونٹی سے بھی ہے. تو ہمارے پنجاب میں 2017-18 میں ایک مذہبی جماعت جو ہے اس کو بنایا گیا اور اس کو پھر اسپانسرشپ بھی ملی, میں اس کا نام نہیں لے رہا. اس کے بعد جو ہے نا پنجاب میں خاص کر کے بہت زیادہ انتہا پسندی ہے کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے کہ ان کے گرجا گھر جو ہیں گرائے جاتے ہیں. اور آرٹیکل آئین کے اندر پھر یہ لکھا ہوگا اگر کسی نے کوئی بلاسفیمی کی ہے فار سپوز, اس کا فری ٹرائل ہوگا, اس کو پھر عدالتیں اس کے اوپر کریں گے کہ بیفور دیٹ, جیسے سلمان تاثیر صاحب کی بات ہوئی, پھر بھٹی صاحب کی بات ہوئی, اور بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں کہ وہ جو ایک خاص طبقہ ہے وہ ادھر جانے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے خود ہی ہم جنت دوزخ کا بھی ڈیسائیڈ کر لیں گے, خود ہی اس کے وہ کر لیں گے. تو اس کے اوپر جو آپ کی پارٹی کا کوئی سٹیک ہے یا آپ لوگ جو ہے, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے سر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پارٹی کا سٹیک اور اس سے زیادہ کیا ہو, ہم نے گورنر پنجاب ہمارا شہید ہوا, ہمارا فیڈرل منسٹر شہید ہوا. اب بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. ہم بات کرتے ہیں, آپ نے بات کی کورٹس کی, انکوائریز اور کورٹس تک بات جانے کون دیتا ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ ادھر تو جانے وہاں نہیں دیتے. تک بات تو جاتی نہیں ہے سر. ایک اور جتنے بھی بلیسفیمی لاز کے جو ایف آئی آرز جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں آج کے دن تک, کوئی کیس آج کے دن تک پروو نہیں ہوا. اور جب انکوائری ہوئی ہے
تو انکوائری میں پتہ چلا کہ کسی فار ایگزامپل ایک شیخو پورہ میں ایک واقعہ ہوا, وہاں پر چرچز کو جلا دیا گیا, مشن اسکولوں کو جلا دیا گیا, بستیوں کو جلا. تو پتہ چلا کہ ایک کالو سنیارا تھا اور ایک کرسچن بندے نے وہ جوا جیتا, تو جب اس کو پیمنٹ دینے کو تو الزام جھوٹا لگا دیا. صحیح. اور آپس کے لین دین کے یہاں ہی اسلام آباد میں ہی آپ نے دیکھا ہے وہ جو رمشا مسیح کا جو کیس ہوا تھا, جی جی, اس میں کیا ہوا, وہ ایک جو مولوی صاحب تھے, آئی تھنک ان کا نام محمد اقبال تھا, انہوں نے پوری اور جس پہ بلیم لگایا وہ لڑکی ان پڑھ مینٹلی ریٹارڈڈ تھی, صحیح, ذہنی معذور بچی پہ اس پہ بلیسفیمی کا الزام ہو جاتا ہے, اور پوری اسلام آباد کی مسجدوں میں اعلانات ہو جاتے ہیں. اور اس وقت پھر ہم نے اس ایشو کو ہینڈل کیا, 2013 کی بات. تو اور ہوا کیا کہ لیکن اس پہ جب بات آتی ہے قانون سازی کی, پھر ہم وہی کمپرومائزز ہو جاتے ہیں. تو یہ ایشو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مس یوز, جو قانون سب کے لیے ایک تو برابر ہو. دوسری بات, جو ایک بینگ اے کرسچن, آپ نے بات کی کرسچن کمیونٹی ان پنجاب, جی جی, ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہے. ہم تمام انبیاء کرام, تمام الہامی کتب پر ایمان رکھتے ہیں اور عزت دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ جانتا نہیں ہے تو اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو جھوٹا الزام لگائے, جو جھوٹا بلیسفیمی کا الزام لگائے, اس کو بھی سیم پنشمنٹ ملے, صحیح, تاکہ پھر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ اس کی خاتمہ ہو سکتا ہے, اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے. تو اس پہ بھی وی نیڈ لیجسلیشن. مہندر صاحب, جیسے انہوں نے بات کیا, اور یہ بھی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ ان کی پاپولیشن سندھ میں ہے, اور کرسچن جو ہے میرے خیال میں وہ پنجاب میں ہے, اور جو سکھ کمیونٹی ہے کمپیریٹیولی وہ میرا خیال میں خیبر پختونخوا میں ہے, اور جہاں پہ آپ کی جی وہ تمام میں ہے لیکن کچھ زیادہ ادھر شاید ہے. تو وہاں پہ بھی اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ بھی رہی ہے, اب اسٹل وہاں پہ ہے بھی, کہ وہ سکھ جو ہیں ان کی وہ کوئی مارکیٹ ہے, مجھے ایگزیکٹ اس مارکیٹ کا تو نہیں نام, وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی کیس ہوا کہ وہ جو باقی مسلم کمیونٹی سے لوگ تھے تو وہ زیادہ گاہک ادھر آتے تھے, تو انہوں نے وہ الزام لگا کہ جناب اس کو, اور بہت سارا ایسے ایشوز بھی ہوئے ہیں, 3-4 وہاں پہ ابھی ریسنٹلی کیسز ہوئے ہیں کہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کو جو اسی طرح سے قتل کر دیا گیا اسی بلاسفیمی کے اوپر. تو وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلا ٹینور بھی تھا ابھی بھی, تو کیا آپ مطلب اس کے اوپر لیجسلیشن یا اچھا میں آپ سے میں گزارش کر دوں کہ جب یہ والا واقعہ ہوا تھا, جی جی, یہ واقعہ غالباً مارچ 2023 میں ہوا تھا. جی جی سر, ٹھیک ہے, مارچ 2023 میں ہوا تھا کہ جب وہ سستی چیزیں رمضان شریف میں بیچ رہا تھا تو اس کو, لیکن اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی تھی, ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی. اس کا کسی کے ساتھ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ دہشت گرد تنظیموں نے قبول بھی کی. صحیح, اور اس طرح کے واقعات کی پی میں ہوئے ہیں. اور یہاں پہ پہلے جب دور تھا, جب مشرف کا دور تھا, تو اس وقت ہماری سکھ کمیونٹی کے ساتھ اور سندھ میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کے کیسز زیادہ ہوتے تھے. اور اب آگے یہ کے پی میں ٹارگٹ کلنگ کے کیسز جو ہیں, ابھی میں آپ کو ریسنٹلی پرسوں کا ایک واقعہ بتا دوں کہ پرسوں ایک حکیم سرجیت سنگھ کی دکان کے باہر ایک پولیس کانسٹیبل جو کہ ان کو ڈیوٹی دے رہے تھے وہ شہید ہوئے ہیں. کہ وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے, انہوں نے حکیم سرجیت سنگھ کو بچا لیا اور خود جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو کے شہید ہوئے. میں اس کے اوپر کیونکہ دونوں پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہیں, میں تھوڑی سی ایشوز پہ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو پوسٹ کنورژن بھی ہوتی ہے وہ بھی مذہبی جنونیت میں ہوتی ہے. جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ مذہبی جنونیت میں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ انہوں نے اس طریقے سے مسلمان بڑھا کے پتہ نہیں کون سی جنت کما لینی ہے. میرا خیال ہے کہ اسلام کی تعلیمات تو پیار محبت اور دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق برتاؤ کرنے کے احکامات دیتی ہے, اور یہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उन्होंने खुद भी एक अच्छे अखलाक से इसको किया, लेकिन इस तरीके से जो मजहबी जुनूनियत में आके कि बस कि कलमा पढ़ाई जाओ, बाकी पमें नमाज पढ़न ना पढ़न, बाकी पमें वो मजहबी अपनी जो अहकामात है वो उसको मुकम्मल करें ना करें, लेकिन बस सिर्फ कलमा पढ़ाई जाओ। तो उस सूरत में ये सिचुएशन आई है, और ये सिचुएशन आप भी जानते हैं, और अमर जीवा साहब क्योंकि पीपल पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं, सिंध में इसका ज्यादा इशू आया, और उस वक्त में सिंध की गवर्नमेंट के पार्लियामेंटेरियंस जो है वो उसके पीछे सपोर्ट भी करते थे। तो अब भी वहां पे इशू है, बहुत सारे लोग जो हैं सिंध से छोड़ के हिंदुस्तान शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पीपल पार्टी गवर्नमेंट को, कि आज वो फेडरल गवर्नमेंट में भी कोalition का हिस्सा है, और इनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स हैं कि प्रेसिडेंट इनका है और जो है चेयरमैन सेनेट इनका है, तो इनको एक अच्छा स्टेप लेके ये माइनॉरिटी का लिए बेहतर स्टेप ले सकते हैं। अमर जीवा साहब बड़े काबिल पार्लियामेंटेरियन हैं, और यूसुफ गिलानी के साथ इनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, और मतलब किसी भी सियासी जमात में सबसे ज्यादा बेहतर जो है वो जो देखी जाती है वो लॉयल्टी होती है, सिंसियरिटी होती है, कि पार्टी के साथ आप मुश्किल वक्त में खड़े हो जाए, और इन्होंने हमेशा ये मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब इनकी किसी भी बात को इनकी पार्टी जो है वो इग्नोर करे। तो मेरा ख्याल है, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये आज ये ऐसा स्टेप लें ताकि जो हमारे मुल्क के मफादात में शामिल हो, हमारी कम्युनिटी के मफादात में शामिल हो। ये एक दूसरे से मुल्क के मफादात और कम्युनिटी के मफादात में कंट्राडिक्शन भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आई, पंजाब की बात आई कि पंजाब में जो है वो चर्चेस का, वो आप देखें कि 2008 के बाद, ये वाकयात 2008 के बाद हुए। बदामी बाग का वाकया हुआ तो 2013 में हुआ, जो है हमारा खानेवाल का वाकया हुआ, चाहे वो गोजरा का वाकया हुआ, जितने भी वाकये हुए हैं, अभी जो जनावाला का वाकया हुआ, तो ये तमाम तर वाकये जितने भी वाकये हुए हैं, इसमें अगर आप देखें, मैं माजरत के साथ कहता हूं, मैं किसी पार्टी के ऊपर इसका इल्जाम नहीं लगाना चाहता कि, लेकिन उनकी मैं इग्नोरेंस जरूर कहूंगा, नेग्लिजेंसी जरूर कहूंगा कि ये तमाम तर वाकयात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अदवार में हुए हैं। पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, अब भी जो हमारे दौर में भी एक मंदिर पे जो है वो हमला हुआ था, 3 दिन के अंदर मंदिर रिपेयर हुआ, और जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हुई, और वो उनके ट्रायल चले। अभी जनावाला में वाकया हुआ तो मोहसिन नकवी साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने आके किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भी वो किया, और जिन लोगों पे इल्जाम था ये करवाने का, उनके पास भी जाके बैठ गए। भाई ये कोई झगड़ा तो नहीं हुआ कि आप सुलह सफाई करवाने आ गए हैं, ये तो एक हमला हुआ है, डिस्क्रिमिनेटरी वाकया हुआ है, ये ब्लास्फेमी का आपने एक कम्युनिटी ने इल्जाम लगा के एक चर्च को जलाया। अब चर्च जलाना क्या ब्लास्फेमी नहीं है क्या? जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो हजरत यसू मसीह कहते हैं, और इस्लाम की तालीमात तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ऊपर ईमान लाए बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। तो क्या चर्च जो है वो मजहबी इबादतगाह नहीं है क्या? अगर मस्जिद की रिस्पेक्ट है तो क्या चर्च की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए? तो अगर उसके ऊपर हमला होता है तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का बिहेवियर दूसरी पार्टी के साथ, जिन्होंने जुल्म किया, उनके साथ बैठ के सुलह सफाई वाली बातें करने के बजाय उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, उनके खिलाफ उनको ट्रायल करना चाहिए था। लेकिन इनका बिहेवियर, जो मोहसिन नकवी साहब आज वजीर दाखिला हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में या कोalition की हुकूमत में, और ये उस वक्त वजीर आला थे, और ये सबको पता था कि ये जो गैर आईनी तौर पे ये वजीर आला रहे हैं, तो ये सबको ही पता था कि ये मुस्लिम लीग नून के हैं, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए जो थे निगरान थे, वैसे तो उन्हीं के थे। फिर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान, वो भी उनके पास जाके इसी तरह से बैठा। IG पंजाब का काम नहीं है कि वो जाके
جو ہے کمیونٹیز کا جا کے وہ دیکھے کہ جی ان کا کام ہے کہ چیک کرے کہ جو ان کی تفتیش ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو کس ساتھ ہمدردی دکھائے. وہ سیاسی نہیں ہے، لیکن انتہائی انفارچونیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی آئینی ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے ریاستی ادارے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سے زیادہ سیاست میں انوالو ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہم یہ بہت سارے بحرانوں سے ہم گزر رہے ہیں اور اقلیت اس کا سب سے زیادہ شکار ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ آج اور میں دیکھیے عامر جیوا صاحب بیٹھے تھے، میں نے بغیر کسی کے، اور آپ سے میری پہلے کی گپ شپ ہوئی ہے، تو میرا ہمیشہ ایک ہوتا ہے کہ جو پارٹی اچھا کام کرتی ہے، وہ چاہے میری مخالف پارٹی ہو، میں ہمیشہ اس کو ایڈمائر کرتا ہوں، میں ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن اگر میری پارٹی بھی کہیں پہ غلطی کرے گی تو میں ہمیشہ پارٹی کے اندر رہ کے آواز ضرور اٹھاتا ہوں. اور یہ عامر جیوا صاحب میرے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ پارٹی میں میرے اختلافات ہوئے تو 11 اگست جیسی انہوں نے وہ بات کی کہ 11 اگست مینورٹی ڈے پہ، 11 اگست کو مینورٹی ڈے کے دن 2021 کو میں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جمع کروا دیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ عامر جیوا، کیونکہ یہ بڑا پرسنل سا وہ تھا اور عامر جیوا صاحب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ میرے پارٹی کے ساتھ، پارٹی یا پارٹی کیبنٹ کے ساتھ اختلافات تھے کہ جو وعدے ہو رہے تھے وہ نہیں ہو رہے تھے. سکھ میرج ایکٹ کی امینڈمنٹ کا میں نے کیا، وہ نہیں ہو رہا تھا. منسٹر اپنی سیاسی وہ دکھا رہا تھا. تو اس وقت میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی اختلافات رکھتے ہوئے میں نے استعفیٰ جمع کرایا کہ میں آپ کی جتنی مجھے یہ سیلری ملتی ہے اس سے زیادہ کا میں فیول لگا لیتا ہوں لوگوں کی اس کے لیے. اور جتنی مجھے سیلری ملتی ہے، مجھے خدا کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے میرے اوپر کہ میرا اتنا بزنس ہے کہ اس سے 4-5 گنا زیادہ میں کماتا ہوں. اتنا تو میں ٹیکس ادا کر دیتا ہوں. تو وہ مجھے اس کی نہیں ہے. لیکن میں جب بھی کھڑا ہوں گا، میں اقلیتی برادری کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے میں ہمیشہ کھڑا ہوں گا. پاکستان کے مفادات کے لیے، اور جس کا میں نمائندہ ہوں اقلیتی برادری کے، ان کے مفادات کے لیے میں ہمیشہ کھڑا ہوں. جی مہندر پال سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اتنا تو فیول لگا دیتے ہیں اور پنجاب کمپیریٹیولی جو ہے تھوڑا بہتر سمجھا جاتا ہے ایریا. محترمہ آپ جو ہیں عمر کوٹ اور تھر پارکر سے ہیں، وہاں سے تو ویسے ہی اوور آل پورا ایریا ہے جو وہاں پہ بڑے مسائل ہیں اور کمیونٹی کے تو بہت زیادہ ایشوز ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو آپ کیا، جب ممبر آف نیشنل اسمبلی بنی ہے تو آپ کا پلان کیا ہے، آپ کا کیا پروگرام ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر 2-4 میرے یہ ٹارگیٹس ہیں، میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے، میں نے اپنے علاقے کے لیے یہ ضرور کرنے ہیں، یا اپنی پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کو اس پہ کنونس کرنا ہے؟ اچھا، سب سے تو میرا اہم جو ایشو ہے وہ عمر کوٹ یا ہمارا ڈویژن میرپور خاص ہے، اس میں خاص کر کے تھر پارکر اور عمر کوٹ جو زیادہ پیشماندہ علاقے ہیں نا، غربت کی وجہ سے وہاں پر زیادہ تر خودکشیاں ہو رہی ہیں. ہر گھر میں خودکشیاں ہو رہی ہے. میرا پہلا یہ ہے کہ میں ان خودکشیوں کے اوپر بات کروں اور خودکشی کو کنٹرول میں لاؤں. اور دوسرا یہ فور کنورزیشن، زیادہ تر کنورٹ بہت زیادہ ہے. یہ بھی ایشوز ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ بھی میرے لیے یہ چیلنجز ہے کہ میں اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنے، یہ میرے ایک ذاتی میرا خیال ہے. صحیح. اور دوسرا ایک مسئلہ تو نہیں ہے کہ میں اس کو حل کرنے کی سوچوں کہ ایک مسئلہ ہے، وہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو پریا کماری کا مسئلہ ہے، میرا سب سے پہلے تو ابھی تو میرا مائنڈ جو ہے وہ اس کے اوپر ہی سیٹ ہے کہ میں فوری طور پر پریا کو رہا کرواؤں. جتنا ہو سکے اتنا جلدی میں پریا کو رہا کرواؤں. اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں. ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. ہمارے جو پیشماندہ علاقے ہیں، خاص کر کے ہمارے اقلیتوں کے بچے جو ہے وہ 10 کلومیٹر تک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ اسکولز کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہاسپٹل آپ دیکھیں کہ اتنے سارے پیشماندہ علاقے ہیں جہاں پر ہاسپٹل نہیں ہے. اور خواتین، خاص کر کے خواتین کے لیے ہمیں ہر جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں
डॉक्टर हो तो लेडी डॉक्टर को दिखाना है, लेडी डॉक्टर को दिखाना है। तो हमारे काफ़ी ऐसे पेशमाइंदा इलाके हैं जहाँ पर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है या लेडी डॉक्टर नहीं है। ख़वातीन के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। और इतने ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि हम डिस्कस करते करते ये आपका टाइम भी कम पड़ जाएगा। लेकिन 2-4 तो आप हाँ, तो मेरा तो यही एक ख्याल है कि मैं ख़वातीन के जो मसले मसाइल है उसको भी हल करूं, इसको एजुकेशन के भी मसले हल करूं, कन्वर्सेशन के मसले भी हल करूं। मैंने तो अपनी पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है कि जैसे जैसे मौका मिलता जाए तो मैं इनके ऊपर बात करूं, इन मसाइल को मैं हल करने की कोशिश करूं। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो वहाँ पे मसले चल रहे हैं वो ज़्यादातर थर के अंदर, उमरकोट के अंदर, थर पार्कर में खुदकुशियों के मसले चल रहे हैं, किडनैपिंग के ज़्यादा मसले चल रहे हैं। सिंध के अंदर आप देखें घोटकी से हम बाय रोड नहीं जा सकते हैं। हर आए दिन कोई ना कोई हमारे हिंदू जो कम्युनिटी से ताजर हैं वो किडनैप हो रहे हैं, आए दिन वो अगवा हो रहे हैं, करोड़ों की डिमांडें हो रही हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं फौरी तौर पर वो बंद करवाऊँ। तो इस तरह से बहुत सारे मसले हैं, पर मेरी कोशिश होगी कि इनमें से जितने भी मसले हैं, ख़ास करके ख़वातीन का मसला, ख़वातीन के लिए हमारे वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। थर पार्कर के अंदर आप कहीं जाएं तो हौद बने हुए हैं, बारिश आती है तो वो पानी जमा होता है, फिर वही पानी पिया जाता है। तो मैं ये ख़वातीन 3-3 किलोमीटर पानी मटके सर पे उठा के वो जाती हैं पानी भरने के लिए, ये भी ख़वातीन का इशू है। उनकी सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से उनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं। प्रेगनेंसी में वो इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं कि वो 9 महीने सिर्फ वहीं गांव से कोई ये दाई, हम तो दाई बोलते हैं, तो उससे चेकअप करवा के वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रही होती है। तो मेरा तो यही है कि मैं ख़वातीन के जितने भी मसले मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादातर उसको हल करने की कोशिश करूं। ज़्यादातर ख़वातीन खुदकुशियां भी कर रही हैं, घर के इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं। एक अगर एक वहाँ पे ख़ास करके ये थर साइड में ये है जहाँ से जो डिवीज़न मीरपुर खास में आता है, मिट्टी, थर पार्कर, उमरकोट, ये डिवीज़न मीरपुर खास में आता है। तो हमारे लिए तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, और ख़ास करके अक़लियत में से पूरी अक़लियत बिरादरी में मैं पहली खातून हूँ जो ऐवान बाला का हिस्सा बनी हूँ। तो मेरे ऊपर ये तारीख़ का ये तारीख़ है कि तारीख़ में पहले कभी भी अक़लियत में से खातून MNA नहीं बनी। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि जब भी यहाँ से अभी 2 महीने हुए हलफ उठाए तो मुझे अभी से कालें आ रही हैं। तो आपने क्या किया है, आप क्या कर रही हैं, आप क्या किया आपने, आप हमें इग्नोर कर रही हैं, आप हमारे लिए बात नहीं कर रही हैं। तो ये चैलेंजेस मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन चैलेंजेस को, इनमें से सब तो कहते हैं ना कि हमारी ज़ुबान में कि भगवान भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इनमें से ख़वातीन के जितने मसले मसाइल है, खुदकुशियों के जितने मसले मसाइल है, उनको मैं काबू पाने की कोशिश करूँ। थैंक यू। जीवा साहब, जैसे ख़वातीन के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है, तो आपका जो पार्टी मैनिफेस्टो है पीपल्स पार्टी का, उसमें ये भी कहा गया है कि जो ख़ास करके जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो मैरिज का बिल है, ऑलरेडी जो एक्ट है, उसको भी हम अपग्रेड करेंगे, माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाएगा। फिर इसी तरह से वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हम एक लेजिस्लेशन करेंगे, अमेंडमेंट, कि जो आर्टिकल 41 और 91 है ना, जहाँ पे वो नॉन मुस्लिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और आप एक ये एक्सरसाइज कर भी चुके हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट में ये है अभी कोलिशन गवर्नमेंट, तो इसमें ये अपने हदफ पूरे कर पाएंगे आप पीपल्स पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में दे पाई है? जी, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है कि जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है जी उसका बिल जमा करवा दिया है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मुकम्मल सपोर्ट है। और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, हमने दूसरी भी जो MLN और दूसरी जमातें हैं जी उनके साथ भी हमारा कंसेंसस है, और उम्मीद करते हैं कि हफ्ते में 2 हफ्ते में वो जल्दी नेशनल असेंबली से पास हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट विल बी एन एक्ट। गुड। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, उस पर भी बिल है, और उस पर पार्टी की लीडरशिप भी, और दूसरी जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट की पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ हमारा लाइजॉन है। और पूरी कोशिश है हमारी कि इन महीनों
2 3 4 स्टेप बाय स्टेप इन इश्यूज़ पे हम काम करें। और बाकी जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक है, जी जी पूरी कौम को पता है हमें चैलेंजेस हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। जब पॉलिटिकल विल होती है तो फिर मेरा ईमान ये है कि अल्लाह ताला का हाथ आप पे होता है। देन नो वन कैन स्टॉप यू। इट कैन टेक टाइम, लेकिन बट विक्ट्री इज़ योर्स, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ़ हो और सिंसियरली आप काम कर रहे हो। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि हम कमिटेड हैं और एक विजन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए हमने कंट्रीब्यूट करना है। पिछड़े हुए तबकों के लिए, मज़दूरों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके जो मसाइल हैं उनको अजाले का हल के लिए कानून साजी करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब कभी आप प्रोग्राम रखेंगे जी जी तो हम किसी न किसी एक नतीजे पे पहुंच चुके किसी न किसी एक अच्छी एक जिसको कहते हैं ना आपकी ज़ुबान में सक्सेस स्टोरी, जी जी तो कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी जैसे पास में हम आज शेयर की हैं, जी जी तो आइंदा हम आपके साथ शेयर करेंगे। जस्ट कीप इन मैं एक बात को एज ए नेशन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जब हमने ये महसूस कर लिया ना कि अब इस कौम को हमने कौम बनाना है और बनना है, जी जी मसाइल हल हो जाएंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो कि एक्सपीरियंस भी है, बॉर्डर पे 4 लोग मर जाए ना, टीवी चैनल्स पे हमको हराम बर्पा कर देते हैं। वो लाखों लोग जो हम के अंदर मर रहे हैं, जो 10 नंबर दवाइयाँ बनाकर हम मारते हैं, उन पे हम काम नहीं करते। ऐसे वो 10 नंबर खाने जो हम होटल्स में अपने ही शहरियों को खिलाते हैं, जिससे बीमारियां और लाखों लोग मरते हैं, उस पे हम बात नहीं करते। हमें अमेरिका इसराइल की ज़रूरत है, हम खुद ही इस मुल्क के लिए काफ़ी हैं। हमें खुद से एज ए नेशन हमें अपने क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। फिर मैं कहूँगा, मैंने स्टार्ट में कहा था कि एज ए स्टेट हमें अब एक नैरेटिव जो है वो देना पड़ेगा, सही एक नैरेटिव डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वही होगा जो हमारे साथ हुआ और हो रहा है। थैंक यू। महेंद्र साहब, जैसे कुमारी साहबा भी और युवा साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी तो कमिटेड है और कोई लेजिस्लेशन भी करेगी, तो वो तो कोलिशन में भी हैं और आपकी पार्टी जो है वो अपोजिशन में है नेशनल असम्बली में, तो आपकी पार्टी क्या ऐसी अगर कोई लेजिस्लेशन होती है तो उसको वो सपोर्ट करेंगे, और क्या आपकी लीडरशिप का जो है इसके हवाले से प्रोग्राम है माइनॉरिटीज़ के हवाले से? मैं अपनी बहन से गुजारिश करूँगा, मैं इनके साथ तनकीद नहीं बल्कि तनकीद पर इस्लाह करना चाह रहा हूँ। एक तो मेरी बहन जो है ना वो फरमा रही थी कि अवाने बाला में वो पहली खातून है, तो मैं थोड़ा सा इनको मैं करेक्ट कर दूँ इस्लाह के लिए कि ये अवाने ज़री में है, अवाने बाला सेनेट को कहा जाता है। सर मैं ये जसारत करने लगा था, मैंने इंटेंशनली ये नहीं किया, मैंने कहा ये मुनासिब नहीं है, तो वो ईवान बाला से शायद मुराद उनका जो है पार्लियामेंट था। हाँ, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, नेशनल असम्बली को ईवान ज़री कहते हैं और सेनेट को ईवान बाला कहते हैं। ईवान ज़री जो है वो कौमी असम्बली है। जी जी। और ईवान ज़री की भी अगर बात करें तो इनसे पहले जो है टन्योर में सुनीला रूथ साहिबा जो थी वो PTI की MNA रह चुकी हैं, वो खातून क्रिश्चियन कम्युनिटी से खातून रह चुकी हैं। आमर जीवा साहब मेरी बात को मेरा ख्याल है वो करेंगे, हमायत करेंगे कि ये ऐसा हुआ है। दूसरी बात है, ये एक छोटी सी शायद ये इसको नेगेटिव भी ले लें, लेकिन वो मैं नेगेटिव उसमें वो भी नहीं कर रहा कि जो इन्होंने लिस्ट बनाई है उनको कहे कि चेक लिस्ट बना के इसको जल्दी जल्दी अमल करना शुरू कर दे। है तो ये सियासी बात, क्योंकि ये 80 और 3.5 साल बाद आ गई ना नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट शहबाज शरीफ साहब ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ,
کہ شہباز شریف بارے بھی کیا جانا ہے نہیں بچنا ہی لاہور لائے تو یہ انہوں نے بھی وزیر اعظم نہیں رہنا انہوں نے لاہور لائے جو تو وہ ایک چیز ان کا جی آپ رسپونڈ کیجیے گا. میری بہن سے میری گزارش ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے ہیں, انہوں نے جو پوائنٹ نوٹ کیے ہیں, لیکن اس کے اوپر جتنی جلدی ہو سکے اپنی وہ ایکشن لے لیں کیونکہ ضرورت ہے. یہ نہیں کہ وہ تو ایک مذاق میں نے کہہ دیا, وہ ایک سیاسی بات بھی تھی, لیکن نیک کام میں جتنی جلدی کر لی جائے اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. جی بہت شکریہ سر. آپ نے کچھ کہنا ہے ابھی یا پھر اگلا ہمارا سیشن ہے جو ہماری آڈینس ہے, ان سے ہم سوال و جواب لیتے ہوتے ہیں, یہ اس کا فارمیٹ. میں آئین کی ترمیم کی بھی ایک بات کروں اور ایک جی آپ سوال آپ جو اپنا جواب دیں گی اس کے بعد میں سوالات لوں گا, آپ اطمینان سے آپ جواب دیجیے گا. جی میں ویسے بھی ایک چیز وہ کر رہا ہوں کہ آئینی ترمیم کو جو اس کی بھی بات آئی ہے تو آئین کے کریڈٹ ہمیشہ 1973 کے آئین کا کریڈٹ جو ہے وہ پیپل پارٹی نے لیا ہے, اور اسی میں ہی وہ ایک آئی ہے کہ جی غیر مسلم جو ہے وہ صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا. میری بڑی خواہش ہے کہ کبھی مجھے کہیں موقع ملے تو میں یہ بات کروں کہ غیر مسلم کو تو آپ نے وزیر اعظم اور اس سے روک دیا ہے کہ وہ نہیں بن سکتا, لیکن چلیں صدر اور وزیر اعظم کسی ایماندار بندے بھی بنا دے جو کم از کم ملک کو سدھارنے کے لیے مسلمان ہو لیکن ایماندار بھی اس کا ہونا ضروری ہے, اور وہ ملک کا خیر خواہ بھی ہو, صرف اپنے مفادات کی وہ نہ کریں. تو میری یہ ایک وہ ہے, میرا خیال ہے میری بہن میرے سوال کا جواب دینا چاہ رہی ہے تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ جی محترمہ آپ ان کا جواب دیں, اس کے بعد ہم سوال جواب جو نہیں اچھا سب سے پہلے میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے وہ جلدی سے ایوان بالا بول دیا, لیکن جیسے میرے بھائی بول رہے ہیں کہ شہباز شریف کی ابھی حکومت آپ جلدی کریں, تو ان کو میں یاد دلاؤں کہ جب 2013 میں میاں محمد نواز شریف سندھ کے جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے سندھ کے اندر امن قائم کیا تھا, جو روز کی 2008 سے لے کر ٹارگیٹ کلیننگ ہو رہی تھی, تو اس ٹائم میاں محمد نواز شریف تھے جنہوں نے سندھ میں امن قائم کیا تھا, اور اس کے جو گیت ہے وہ ابھی تک سندھ میں گائے جاتے ہیں. اور دوسرے جب بھی 2011 میں سیلاب آیا تھا تو میاں محمد نواز شریف باقاعدہ سے انہوں نے پورے سندھ کا دورہ کیا. جب میاں شہباز شریف نے سندھ کا دورہ کیا, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وزیر اعظم عمران خان تھے, تو انہوں نے سندھ کے لیے کیا کیا؟ ہاں, وہ کبھی ایک بار بھی انہوں نے کرونا جیسی وبا چلی, سیلاب آیا, انہوں نے ایک بار بھی سندھ کے ورکروں کی طرف نہیں دیکھا. کیوں؟ وزیر اعظم تو وہ سب کے تھے نا, ان کے پی ٹی آئی کے ورکر بھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, ان کو بھی شکایتیں ہیں. ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہے کہ مسئلے مسائل سارے حل ہو جائے, لازمی یہ نہیں ہے. چیلنجز ہیں ہماری پارٹی کے سامنے, ہم کولیشن میں ہیں, اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ایک طرف مہنگائی کا چیلنجز ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنجز ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں سارے مسئلے حل کر دوں گی, لیکن یہ جو میری کوشش یہ ہے کہ میں ان میں سے کچھ مسئلے جو ہیں خواتین کے وہ حل کروں. تو یہی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہی ہوں. آپ بھی کچھ واضح کر دیں کہ کیا میم میرے خیال میں جو ان کا مقصد تھا یا مطلب تھا تھوڑا سیاسی گفتگو ظاہر ہے اس پہ ہو سکتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ جو ہمارا ٹاپک بھی ہے وہ مائنورٹی کے حوالے سے جواب دے رہے تھے. اس طرح سے کوئی پولیٹیکل ہم وہ ڈیبیٹ اس طرح سے نہیں کر رہے یا پارٹی کا یہ اس طرح سے. بہرحال آپ کا پوائنٹ آ گیا, تو ابھی ہم جو سوال جواب جو ہے آپ کائنڈلی جو ہے اب 1 by 1 پلیز آپ جی آپ کو پھر مائک ملے گا. بہت سارا شکریہ مہندر پال بھائی, جیوا بھائی اور نیلم, بہت سارا شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ڈاکٹر بینا ہیئر, میڈیکل ڈاکٹر بائی پروفیشن. کلیئر کر دوں, شوز جس نے پہنا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے کاٹ رہا ہے. آپ نے خواتین کی بہت بات کی, آپ نے بلاسفیمی کے لاز کی بات کی, وہاں پہ ہم اور ایشوز کی بات کر رہے تھے. مجھے لگ رہا ہے مائنورٹیز میں ہم خواتین کو انکلوڈیڈ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم بھی مائنورٹی ہیں. اب جب آپ نے بات کی کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ مائنورٹی سے نہیں ہو سکتا, پلیز جب آپ موو کریں گے نا کسی بل کو, تو اس میں ایک خاتون
میں مسلم ہو کے خاتون ہو کے میں نہیں بن سکتی. میں سمبلائزز 50% آف پاکستان, ناٹ ڈاکٹر بینا. تو ہمیں وہ ان ایکوالٹیز ایز اے ہول موو کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے, تو پھر اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے, رائٹ. اور ایک اور بات جو جیوا بھائی آپ نے کی تھی کہ 5% آپ نے مائنورٹی کے لیے وہ کیا, رائٹ. تو ہیئر 50% آف پاکستان ویمن دے ہیو 5% کوٹا ان جنرل سیٹس. تو اس دفعہ وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. الیکشن کمیشن سے بھی پوچھا, اس پہ آپ نے پارٹیز کو ڈسکوالیفائی بھی کر دینا تھا, کر سکتے تھے, لیکن سم ہاؤ ہم نہیں کر سکے. تو آئی تھنک ان ایکوالٹیز کی جہاں بات ہے تو مذہبی مائنورٹی ہی نہیں, مائنورٹی عدد میں زیادہ ہو کے بھی ہو سکتی ہے. تو وی ویمن ہیو ٹو آئی تھنک ورک ود یو. آپ اپنے ساتھ خواتین کو بھی ضرور رکھیے گا. اور نیلم, وہ دن ہمارے لیے خوبصورت ترین دن ہوگا جب ایک مائنورٹی خاتون ہمارے لیے صدارت میں بیٹھی ہوں گی, رائٹ. تو وی آر ولنگ ٹو ووٹ فار یو, وی آر بیکنگ یو. تھینک یو, بہت سارا شکریہ. یہ ڈاکٹر صاحبہ کا جو ہے کمنٹ تھا, آئی گیس میرے خیال میں یا سوال نہیں کامنٹ تھا. بھی تھا اور سوال بھی تھا کہ موہندر بھائی آپ نے کہا کہ جو انیکوالٹیز کے لیے جو سوشل چینجز ہیں نا, اس کے لیے آئی تھنک مائنورٹیز کو خود اپنے اندر بھی بہت سارے سوشل ایکٹیویزم کی ضرورت ہے. اس کے لیے آئی تھنک جو آپ لیجسلیٹو پلیٹ فارم پہ بیٹھیں, وہ آپس میں جب آپ کا مائنورٹی کمیشن کانسٹیٹیوشنل اس کا وہ ہو جائے گا, رائٹ, اپڈیٹ ہو جائے گا, تو یو کین ٹیک لاٹ آف تھنگس فرام دیئر. کیونکہ بہت زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے کہ ایک تو آئی ایم افریڈ کہ میں مذہبی جنونیت کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی, لیکن کرنا پڑ رہا ہے مائنورٹیز کے رائٹس کے حوالے سے. وی آل نو اٹ بیٹر. تو کیوں ہوتا ہے کہ ایک سائڈ تو اگر جنونیت میں ہے وہ بیٹھی ہے, دوسرا اپنے آپ کو کس طرح سے وہ کر سکتا ہے. حالات بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ ایف آئی آر تک بات پہنچتی ہے, لیکن وہ آلریڈی لوگ اپنے ہاتھ میں لے چکے ہوتے ہیں. ہمیں وہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آل دا مائنورٹیز ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر انڈر ون پلیٹ فارم اینڈ ہیو ٹو ورک آن دا کمبائنڈ چیلنج جو ہم سب کو ہے کہ کیوں ایسے ہوتا ہے. تھینک یو, بہت سارا شکریہ. تو آپ اس پہ ضرور اپنا کامنٹ دینا چاہیں تو اٹ از مائی کوشچن کہ ہاؤ یو ویو دیٹ, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو پروسیڈ فار دیٹ. بہت سارا شکریہ. مہندر صاحب جی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا کہ مائنورٹی کے اندر جو سوشل چینجز ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. سوشل چینجز اور سوشل ایکسیپٹنس مائنورٹی میں پاکستان میں بہت زیادہ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. اس رمضان کی صرف بات کر لیتا ہوں. اس رمضان میں کرسچن کمیونٹی نے, ہندو کمیونٹی نے, سکھ کمیونٹی نے. سر کائنڈلی تھوڑا اگر لاؤڈ بولیں آپ. اچھا, میں دوبارہ اس کو کرتا ہوں. سوشل چینجز جو ہیں, ایکسیپٹنس جو ہے وہ مائنورٹی میں بہت زیادہ ہے. ہمارا آپ اس کو اس رمضان کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ وہ تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں ہوا رمضان کو گزرے کو. ہندو کمیونٹی نے, کرسچن کمیونٹی نے اور سکھ کمیونٹی نے افطار ڈنر کروائے. وہ ایک سوشل ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا اور رسپیکٹ دینا وہ ہے. ہم مذہبی طور پہ اس کو وہ کرتے ہیں. آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے بعد میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کرسچن کمیونٹی کی, کہ پاکستان کے اندر جو کانوینٹ سکول ہے یا لاسال سکولز کا وہ ہے, یہ عامر جیوا صاحب بیٹھے ہیں, ان کے جو آج سینٹ کی یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ کانوینٹ ملتان سے پڑھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے کاکڑ صاحب وہ کانوینٹ کے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارا جو سکھ کمیونٹی کا ایک رول ہے بزنس کے لیے, یا آج اگر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کشمیر میں مسلمانوں کی یا فلسطین میں مسلمانوں کی, تو پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی نے انکلوڈنگ پاکستان وہ ساتھ کھڑی ہوئی ہے کشمیر کے لیے. وہ اس کی تو یہ دیکھیں کشمیر کا کاز جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے یا اس کے اوپر سب سے زیادہ سٹینڈ پاکستان لیتا ہے. تو اس وقت جب ہندوستان جو ہے کشمیر پہ قبضہ کرتا ہے تو اس وقت پاکستانی ہندو جو ہے وہ کشمیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو نظر آئیں گے. تو اس سے زیادہ سوشل چینجز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. لیکن میں ایک پوائنٹ بتاؤں, اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اوپنلی بتائی نہیں جا سکتی کہ کس طرح سے سپورٹ جو ہے وہ مذہبی جنونیت کو ملتی ہے. تو اگر ریاستی ادارے چاہیں
تو یہ جو مذہبی جنون ہے یہ پھڑکے بنا، لیکن اگر وہ چاہے، جی اگر وہ چاہیں تو چرچ کے قریب کوئی پھڑکے بنا، مندر کے قریب کوئی پھڑکے بنا، لیکن اس میں نیت اور کوشش یہ دونوں جو ہیں وہ جو ہیں انکلوڈ ہوتی ہیں. اگر یہ دونوں نہیں ہوں گی تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ گلی گلی محلہ محلہ جی، ہو جائیں. نیت تھینک کا یو مہندر بھائی. میں ایکچولی آئی ایم سوری، میں لفظ شاید مجھے پراپر یوز کرنا چاہیے تھا. اٹس ناٹ انٹرا، اٹ از انٹر مائنورٹی. وٹ آئی مینٹ ٹو سے از جیسے ایجوکیشن کا لیول انٹر مائنورٹی، جیسے آپ نے بات کی نا کانوینٹ کا ایک سسٹم ہے، تو آئی واز ریڈنگ سم تھنگ اباؤٹ کراچی کا جو ہے کارپوریشن کا سسٹم، اینڈ جو آپ بات کر رہے تھے کہ گریڈ 4 کی ملازمت کے لیے مسیحی فرسٹ ٹائم ایک پاکستان کا بہت بڑا انسٹیٹیوشن، آبویسلی بہت ہی بڑا انسٹیٹیوشن، تو اس کا 21 میں فرسٹ ٹائم آیا تھا جو انہوں نے مسیحی لفظ اس سے نکال دیا تھا. تو ایجوکیشن کا لیول، ہاؤ مائنورٹیز ہیو ٹو انکریز دیئر اون انٹر مائنورٹی اسٹرینگتھ. سوری، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مائنورٹیز کا پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے عوام کی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. وی آر آلویز دیئر، اور ہم سب بہن بھائی ہیں، ہم سب انسان ہیں. سب سے پہلے میں تو کہتی ہوں کہ جو کسی ریلیجن کو مانتا ہے وہ بھی، اور جو نہیں مانتا اور پاکستان میں رہ رہا ہے اس کا بھی ایکول رائٹ ہے، اس کا بھی ہمیں اسی طرح سے تحفظ کرنا ہے. لیکن آپ ایجوکیشن کو اور باقی جو ساری چیزیں تھیں تو اس کو کیسے مائنورٹیز اوپر کریں گی تاکہ وہ جنونیت کا ایک کاؤنٹر نیریٹو جب آپ کے اپنے پاس پاور ہوتی ہے تو وہ بھی بنتا ہے. سوری، میں انٹر بالکل، کہنا چاہ رہی اس کا ہوں. بھی بہت شکریہ، بہت شکریہ. بات جیوا کا صاحب بھی جو ہے بڑا سر وہ اس بہترین پہ حل ہے. کچھ اس کا بڑا بہترین حل ہے. جب میں پنجاب گورنمنٹ میں تھا تو میں نے یہ حل سجیسٹ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. ہم اخلاقیات کی کتاب جو ہے پڑھاتے ہیں. اخلاقیات کی کتاب میں ہم جانا ہے اصل جو ہے نارملی گوتم بدھا کو پڑھاتے ہیں. کیا اخلاقیات جو ہے وہ اسلام میں کی کتابوں میں نہیں ہے؟ کیا اخلاقیات جو ہے وہ بھگوت گیتا میں نہیں ہے؟ کیا اخلاقیات جو ہے وہ کرسچینٹی اس میں نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم بات کریں تو ہندوازم کی، اگر بھگوت گیتا کو ہم پڑھیں تو محبت اور امن کا درس جو بھگوت گیتا سے ملتا ہے وہ بڑا خوبصورت جو تعلیم ہے. اگر ہم بات کریں کرسچینٹی کی تو یسوع مسیح کو امن کا شہزادہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. گرو نانک دیو جی کی تعلیمات جو ہیں وہ امن اور بھائی چارے پہ اور اس کے لیے وہ ہے. تو میں نے ایک سجیشن دیا تھا کہ کیوں نہ، جس طرح سے اسلامیات ایک کتاب ہے، چاروں مذاہب سے، سکھ مذہب کی تعلیمات، ہندو مذہب کی تعلیمات، کرسچن مذہب کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کی ایک بک بنائی جائے، جس سے جو اخلاقیات کی بک ہو، جو انٹرفیتھ ہارمنی کی بک ہو، اور اسے سلیبس کا حصہ بنایا جائے، پورے پاکستان میں سلیبس کا حصہ بنایا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی مذہبی تعلیمات کو پڑھیں گے. جو معاشرت علوم میں جھوٹ گھڑا گیا، بہت ساری جو مذہبی مخالفت میں بہت سارا جھوٹ گھڑا گیا، مہندر صاحب آپ کا سر پوائنٹ آ گیا کہ تمام جو مذاہب ہیں ان میں ایک چیز جو کامن ہے وہ ہے پیس، امن جو ہے اس کی بات. جیوا صاحب اصل میں انہوں نے جانا ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کٹ کیا. تو اگلا جو سوال ہے جی اطہر صاحب، اس کے بعد آپ. جی میں ایک بات کروں گا کہ 92 میں بشپ الیگزینڈر جان ملک جو تھے لاہور میں، انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ کرسچن ہونا چاہیے، ایک ہندو ہونا چاہیے، ایک سکھ ہونا چاہیے، صحیح، اور صدر بھی ایک ہونا چاہیے. یہ بہت پرانی بات چلی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ جیوا صاحب نے اس کو اس میں انٹر کیا ہے، قانون بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ پرانی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. جب منظور مسیح شہید ہوئے پہلے، جب تو وہاں سے شروع ہوا بات. پھر فادر جان جوزف کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو ایسے کیا، مختلف جگہ پہ ایسا ہوا. مجھے اچھا لگا کہ کماری جی بھی، جیوا جی بھی، پال صاحب نے بھی اپنی اپنی پارٹیز کو بڑے اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا. لیکن میں ایک کرسچن ہوں، میں ایک ہندو ہوں، میں ایک بہائیو ہوں، میں ایک جیو ہوں، میں ایک سکھ ہوں. صحیح، مجھے کسی نے پریزنٹ نہیں کیا. آئی ایم سوری ٹو سے ٹو آل آف یو. وہ ظاہر ہے یہاں پہ ہمارے یہاں تو دیکھیں جو منورٹی کا جو وزیر بنتا ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک وزیر ہوتا ہے.
اس کے پاس پورا اختیار نہیں ہوتا. تو ہمیں وزیر اعظم بننے سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے, مجھے نفرت ہے منورٹی سے. مجھے پاکستانی کیوں نہیں کہا جاتا جی؟ میں ایک پاکستانی ہوں, سمپل از دیٹ. میں کیوں کہا جائے مجھے منورٹیز؟ کیا ایک سکھ, ایک کرسچن, ایک ہندو جس کی 9 سال کی بچی 11 سال کی بچوں کو آپ کنورٹ کر رہے ہیں, اس پہ کوئی ہمارا ایم این اے کوئی بات, خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر رہا. میں ایک سنگر ہوں, بائی پروفیشن میں ایک سنگر ہوں, غزل سنگر ہوں. میں پاکستان آرٹس کونسل میں نہیں گا سکتا, اسلام آباد پاکستان آرٹس کونسل میں نہیں گا سکتا کیونکہ میرا نام اطہر ضیاء سن آف مختار مسیح ہے. تو اس کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا. کسی بھی جاب کے لیے آپ چلے جائیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں 4th کلاس میں رکھا جاتا ہے, اچھی بات ہے. ورلڈ میں آپ کو 4th کلاس میں رکھا جاتا ہے, اگر آپ ہمیں 4th کلاس میں رکھا جاتا ہے تو ایک پاکستانی جب باہر جاتا ہے تو وہ 4th کلاس ہی ہے, وہ 1st کلاس نہیں ہو سکتا کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں. سو پلیز آپ اپنے سکھ کو دیکھیں, جہاں پہ گیانی کی بیٹی محفوظ نہیں ہے, جہاں پہ ایک پادری کی بیٹی محفوظ نہیں ہے, جہاں پہ ایک پنڈت کی بیٹی محفوظ نہیں ہے, وہاں پہ میرے جیسا بندہ کی بہن بیٹی کیا محفوظ ہوگی؟ ہم تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خداوند تمہیں برکت دے, کیونکہ ہم تو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہی ہے کہ خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس. ہندو ہے وہ کہے گا, اور اس کا ایمان ہے برہما وشنو مہیش, ٹھیک ہے, وہ کہے گا. سکھ ہے وہ وہ 10 گرو جو ہیں وہ ان کو مانے گا, وہ واحے گرو جی کا خالصہ واحے گرو جی کی فتح کرے گا, وہ فتح بلائے گا. لیکن نہیں بلا سکتے ہم تینوں جو ہم پہ بیٹھ رہے ہیں وہ السلام علیکم ہی کہیں گے اور اللہ کا شکر ہی کہیں گے, کیونکہ اتنے رائٹس ہی نہیں ہے میرے پاس. بالکل, یہ صحیح جی پوائنٹ. اور مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہوگا, مجھے منورٹی ہونے پہ انتہائی گھن آتی ہے, اور میں انتہائی بدقسمت انسان ہوں کہ پاکستان میں پیدا ہوا. اور میں ایک اطہر صاحب, آپ کی ہم جو ہماری سمپتیز اور تھینک یو, انڈرسٹینڈ یہ فیلنگز بس دل سے اتنا بات اتنی نکلی کوشش ہوئی کریں, ہے. اپنی پارٹیز کو آپ وفاداری دیں, اچھی بات ہے, لیکن کچھ وفاداری جو ہے اس فیملیز کو بھی دیں جس فیملیز سے آپ بلانگ کرتے ہیں, وہ ہندو ہے, وہ کرسچن ہے, وہ سکھ ہے. ورنہ اس پت کو چھوڑ دیں جہاں پہ وزیر اعظم یہ کہتا ہے, میرا وزیر اعظم یہ کہتا ہے یار موسیٰ کا تو ذکر تاریخ میں ہے, تو یسوع مسیح کا تو نہیں ہے. جہاں کا وزیر اعظم یہ کہے گا تو وہاں پہ کیا مجھے اور کون مجھے ڈیگریڈ کرے گا؟ جیوا صاحب آپ اس پہ کچھ رسپونڈ کریں گے اطہر صاحب کو؟ جیوا صاحب پلیز آپ رسپونڈ کریں گے کہ عام جو مینورٹی, مطلب مینورٹی کا تعلق ہے, کیا ان کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے یا ہوگی؟ ایک تو بھائی کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. ہم نے اپنی کمیونٹیز کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے, اور ہم نے جو ایشوز فیسڈ بائی مائنورٹیز اور کرسچن کمیونٹی تھے ہم نے کیا ہے, ہم کر رہے ہیں. ہم تالیاں بجوانے کے لیے نہ کام کر رہے ہیں, ہمارے زندگی گزر گئی ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ میری بہن نے بات کی اس کی کہ مائنورٹیز کے حوالے سے جو پی ایم او پریزیڈنٹ کا تعلق ہے, تو وہ جو چیک ہے اس میں ویمن کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو آپ کو پتہ ہے تو اس کے لیے تو ایز اے مائنورٹیز, ایز اے کرسچن یو کانٹ بی دا پرائم منسٹر. تو وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا آئی لسن یو پلیز لسن. تو اس میں لیکن جو ایک مائنورٹیز کے لیے پریزیڈنٹ اور پی ایم دونوں کا کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ کوئی نان مسلم نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ کہ ہم نے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی فہمیدہ مرزا صاحبہ کو بنایا, تو یہ پارٹی کی بات نہیں ہے. جہاں پہ بات آتی ہے ریلیجن کہ ہم ان تمام ضابطوں, ان تمام آرٹیکلز, ان تمام رویے جو بیسڈ ہیں ریلیجس بیسس پہ, زبان کی بیس پہ, علاقے کی بیس پہ, ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ ہم سب مین سٹریم میں آئیں. تو باقی یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ مطلب مائنورٹی صرف ریلیجس بیسس پہ نہیں ہوتی, جینڈر بیسس پہ بھی ہے. تو جو تمام کوئی بھی طبقہ کسی بھی طریقے سے اس کو اگنور ہوتا ہے یا اگنور کیا جاتا ہے, یہ غیر آئینی ہے, غیر جمہوری ہے, غیر قانونی ہے, اور اس ایسے ایٹیچیوڈز کو ختم ہونا چاہیے. جی سرورن کمار بھیل صاحب. تھینک یو. پہلے تو سب دوستوں کو السلام علیکم. حق موجود یا علی مدد سرسری اکال, جے شری رام.
मेरा ताल्लुक मोहनजोदड़ो से है। मैं सिंध का असल वारस हूँ, सरवन भील। और उनके साथ साथ मैं अर्ज़ करूँ तो मेरे तो दर्द दास्तान बहुत है, क्योंकि हमारे बड़ू ने पाकिस्तान बनाया था और कानून का पहला मिनिस्टर भी हमारा था जोगेंद्र नाथ मंडल जी। जी जी जी। तो बड़े अफसोस से करना पड़ता था कि आज हम धरती के असलवार से, हमें अपना आखिरी जो रस्मात है अपनी धरती पर कब्र की ज़मीन भी हमें नहीं मिलती। तो ये है, थोड़ा सा अर्ज़ करूँ, हमारे तमाम लीडर साहबान बैठा है जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के हैं, और मैं इन साहबान के सामने हमारे जो इश्यूज़ हैं वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले तो ये अर्ज़ करूँ, मैं मोहतरमा साहब को अर्ज़ करता हूँ कि पहले हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि हमारे दुनिया के महबूब लीडर इमरान खान साहब ने सेहत हेल्थ कार्ड बांटे थे थरपारकर के अंदर। जब वज़ीर आज़म बने थे पहले 2018 में उसने हेल्थ कार्ड थरपारकर में बांटे थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब आए थे। उनके बाद में हम तो अपना मिनाटी नहीं गैर मुस्लिम कहते हैं, पर जो मुसलमान भाइयों से यहाँ पे हुआ 2-4 साल से मैं इस्लामाबाद केपीटी सेंटर में बैठा हूँ। मैं कहता हूँ ये चीज़ें हालांकि कश्मीर पे और जो बॉर्डर पे चीज़ें चलनी चाहिए वो हमारे पाकिस्तानियों पे ये चीज़ें चली है कितने अरसे से, सब दोस्तों को पता होगा। मैंने खुद ने डी चौक पे भी ये सब चीज़ें देखी है। तो हम कहते हैं हमारे इतने चीज़ें मिनाटी मेजॉरिटी वाले दोस्तों को देख कर हम अपना दर्द तो हम भूल गए हैं, रियल बताता हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँ कि एक तो नेशनल कमीशन मिनार्टी जो बनाई थी, जहाँ पे कमीशन तो नेशनल मिनार्टी की थी, उसके अंदर हमारे जो मुसलमान भाई वो मेंबर थे, 6 मेंबर। जहाँ पे मिनार्टी का बंदा सांस नहीं ले सकता है, वो अपने हुकूक की कहाँ बात करेगा। पहले तो मैं ये हमारे जो लीडर साहब उनको अर्ज़ करूँगा, नेशनल कमीशन मिनार्टी उसमें सिर्फ मिनार्टी के मेंबर होने चाहिए। और जो ड्राफ्टिंग हुई है असेंबली से पास हुआ है उसके अंदर वो मुसलमान मेंबर भी हैं। दूसरा हमारे हिंदू बरादरी में सो कॉल्ड अपर क्लास हिंदू है, ब्राह्मण हिंदू, जो शेड्यूल कास्ट हैं और अपर क्लास वो है उसलिए कि हमारी 6% कोटा रखी है। इस वक्त पूरी पाकिस्तान की मिनार्टी की 5% कोटा है, हमारी आइन के अंदर 6% कोटा है। सुप्रीम कोर्ट की 2006 की जजमेंट है हमारे पास, मैं कहता हूँ उस पर भी आप इम्प्लीमेंट कराएं 6% कोटा पे, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के अंदर 40 जातें आती है, पिसा हुआ तबका है। दूसरा मैं अर्ज करूँ कि लैंड रिफॉर्मर, हम बड़े फख्र से कहते हैं हमने बरतानी से आज़ादी ली है, पर जिस खिते से हम आज भी बिलोंग करते हैं आज भी वडेरा शाही है, निजी जेलें, जबरी मशक्कत, हमारी माई बहनों से जबरी मशक्कत ली जाती है। हमारी खवातीन से आज भी अपने कंधों पे स्प्रे के ड्रम बांधकर ज़मीनों पे अपनी मशक्कत करती हैं। बदकिस्मती उनको उनका अजरा नहीं मिला जाता, जिसका मिसाल मैं आपको देता हूँ। मन्नू बिल की फैमिली 1998 से उनके घर के 9 अफराद अगवा हुए हैं, आज तक बाज़ाब नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमारे किसी ब्यूरोक्रेट से आया, किसी लीडर का आधा घंटा बच्चा भी स्कूल से देर से आता है तो पूरे सूबे में थरथला मच जाता है। उनके साथ साथ आज तक मन्नू बिल की फैमिली बाज़ाब नहीं हुई। किसी हमारी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सिंध हुकूमत है और भी पॉलिटिकल पार्टियाँ, किसी ने आवाज़ आज तक बुलंद नहीं किया। उनके साथ साथ अर्ज करूं कि एक तो लैंड रिफॉर्म में किया जाए, जो वडेरों के साथ जागीरें हैं वो तोड़ी जाए। हम धरती के असलवार से, हमें कम से कम अपनी धरती पर चित्त की तो ज़मीन दी जाए। मैं हमारे लीडरों को अर्ज करूंगा इस पे भी आप करें, लैंड रिफॉर्म में किया जाए, जो जागीरें तोड़ के बेज़मीन किसानों में ज़मीनें बांटी जाए। दूसरा अर्ज करूं कि जो ये अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रखा है, ये एक बीख लेने का एक तरीका है। मैं कहता हूँ ये ख़त्म करके बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम हमारी खवातीन माएँ बहनें, हकीकत में नहीं यहाँ पे क्या करूँ कि हमारी बहनों की माओं की यहाँ डिलीवरियाँ वहाँ पे हुई है लाइनों में, उनसे किस तरह का वर्ता होता है। लाइन में खड़े खड़े के सुबह से बेचारी 4-4 बजे कच्चे के गाँव से निकलती है, आके शहर में लाइन में खड़ी होती है। उनके बाद में छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ बनाई जाए, जिससे वो अपना, हमारे बांग्लादेश में देखें कितनी खवातीन इंडस्ट्रियों पे आगे आई है, अपना हुनर के हवाले से आगे निकली हैं, बजाय भीख मंगाने से। भीख ये ख़त्म किया जाए। उसके बाद दूसरा अर्ज करूं कि इस वक्त जो भी हमारा जो भी यहाँ पे कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद है, और उनके साथ साथ जो सूबाई है शहर गादी के अंदर अपना सिंध के, जिस तरह कराची है, कोयटा है, पेशावर है, इस हवाले से उन शहरों के अंदर भी हमारे जो पेशेवर तबकात के लोगों उनके लिए एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के अपना एक कंप्यूटर सेंटर भी होने चाहिए, हॉस्टल भी होने चाहिए, लोग दूर दूर से आए वहाँ पे अपना क्या अपनी स्टडी की तैयारी करें। दूसरा मैं अर्ज़ करूँ यहाँ पे कि डॉक्टर शुएब सडल साहब की मेहरबानी है, 1 मैन कमीशन की, जिन्होंने बड़े एफर्ट से ये लिए। इस वक्त वहाँ पे मिनार्टी की 34,000 पोस्टें खाली पड़ी है मुख्तलिफ अपना जो है डिपार्टमेंट उसके अंदर। तो मुझे यकीन है हमारे बहन भी है, हमारे भाई भी हैं, और हमारे जो लीडर जो भी बैठे हैं, पहले तो उनको कहेंगे कि उनके लिए अपना स्ट्रगल करें। और दूसरा है कि जो हमें इस वक्त मखसूस सीटें खैरात में दी जाती है, खुदा रही हमें नहीं दी जाएँ। हमारे जो लीडर हैं ये हमारे नहीं हैं, जो हमारे मुंतखब वो कहते हैं ये सियासी पार्टियों के, उनका रिमोट कंट्रोल सियासी पार्टियों के हाथ में होता है। तो उनके साथ साथ पहले सेपरेट इलेक्शन थी, हमारे 4-4 एमएनए आते थे, कृष्ण बीली भी आया, खटूमल बेंगवाड़ भी आया, पारूमल कोहली आया, गुलजी बेंगवाड़ आया। इस वक्त जो अपना मखसूस सीटें रखी है, ये एक दादे के जो पोते हैं सो कॉल्ड अपर क्लास हिंदू, एक भाई पीटीआई का प्रेसिडेंट वहाँ से एमएनए, उसका भाई पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट मिनाटी का वहाँ से एमपी है, उसका मामू नून लीग का प्रेसिडेंट मिनाटी का वहाँ से एमएनए,
सर चलो, जस्ट ये वो एंड ही नई अभी बात एंड ही है। उनकी मैं चाहता हूँ इस पे उन्होंने थोड़ा जाना है, अमल उन्होंने करें। सर मैं जाना कहता हूँ कि आप हमें डबल वोट का हक दिलाएं, जिस तरह कश्मीर भाइयों को डबल वोट का हक है। ये हमारा अहम इशू है। जिस तरह बहन ने कहा कि लोग खुदकशियां करें, दूसरा कि लोग हमारे यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरे कंट्री जा रहे हैं। इस वक्त भी किसी एक यहाँ पे एम्बेसी की रिपोर्ट आई है, 11 लाख से ज्यादा उनके पास पासपोर्ट पहुंच गए हैं। वो दूसरे कंट्री में जाके अपना बेल पनाहगीर साहब बनते हैं। आपका पॉइंट भी आ शुक्रिया। गया, आपके Thank you, कमेंट्स sir. भी Thank आ you, गए, thank you. मेहरबानी, थैंक यू। मेरा ख्याल में ये जी 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 सर। अच्छा जी, क्विक बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखें, एक तो ये कि जो माहौल जो है वो है, उसी से हमें मुकाबला करना है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये कि जैसे कोई लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं ना, लेजिस्लेशन ज़रूरी होती है, वो एक पुख्ता हल होता है चीज़ का। लेकिन आपको पता है कि जैसे पहले भी कोशिश हुई, तो लेजिस्लेशन जब आती है तो क्यों लोग पीछे हट जाते हैं? क्योंकि उनको डर होता है कि दूसरी जो ताकतें हैं, जो सड़कों पे जो लोग निकलते हैं, तो वो उधर से अपोजिशन आएगी। तो मेरे ख्याल में पहले और ये जो सारे ग्रुप्स हैं, इनमें ये जो इंतहा पसंद ग्रुप भी हैं, इनमें कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो रीज़नेबल, मतलब कोई माकूल सोच रखते हों। तो मेरा ख्याल है कि ये उनसे राब्ता करके और उनसे ये बात करना, पहले माहौल बनाना ज़रूरी है, ताकि जब लेजिस्लेशन आए तो फिर लोग पीछे ना हटें। तो इस सिलसिले में आप लोग क्या सोचते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जितनी एफ़र्ट करें और हर दफ़ा जब चैलेंज आए स्ट्रीट से तो लोग पीछे हो जाएं, पार्टियां पीछे हट जाएं? तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी कुमारी साहबा, आपकी पार्टी अगर कोई लेजिस्लेशन करती है तो वो फिर कोई प्रेशर में तो नहीं आ जाएगी, वो खड़ी रहेगी? जवाब आप काइंडली दें। देखें, ये तो मेरी पार्टी का मसला है, मुझे इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मैं मेरे भाई ने जो इनकम सपोर्ट की बात की, तो सच बताऊं कि मैं भी इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इनको बंद कराने की कोशिश की तो आपको पता है कि सिंध की औरतें मुझे जीने नहीं देंगी। ये हकीकत है। जब मैं इलेक्शन के टाइम पे मैं वर्क के लिए निकलती हूँ तो उनको जब इनकम सपोर्ट के बारे में बताती हूँ कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, क्यों है, तो वो मुझे कहती है निकल जा भाई। सच, ये भाई तो मुझे बंद कराने की बात कर रहे। इजी था कि जब आपकी हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो आपने ये इनको इंसाफ कार्ड या ये नहीं करना था, आपको बंद करवाने थे ना, ये आप करवा लेते। अभी ये मैंने किया ना, तो मुझे सिंध में औरतें आने नहीं देंगी। ये हकीकत है, मैं ये हकीकत बात कर रही हूँ। उनको ये इस बात पे मुझे बहुत दुख होता है जब मैं औरतों को निकलती हूँ, लाइनें लगी होती है, बैंक के बाहर बैठी होती हैं, बहुत दुख होता है, दिल रोता है कि मैं इनको कैसे समझाऊँ। लेकिन ये इतनी एक किस्म की हवस उनके अंदर बढ़ गई है कि उनको अगर आप कहेंगी ना कि ये 5,000 मिल रहे हैं, मैं आपको 10,000 लेके दूंगी, तो वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। अगर उनको अहमियत बताएंगे ना कि ये 5,000 जो है वो आपकी तंजली कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, इसके बदले मेरा ये हमेशा इलेक्शन कैंपेन में ये मेरी स्पीच रही है कि 5,000 12,000 लेने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों के लिए रोज़गार मांगो, अपने बच्चों के लिए स्कूल मांगो, हॉस्पिटल मांगो। अगर हमें औरतों को रोज़गार दिया जाए तो हमें ये भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरी हमेशा से ये मेरी स्पीच रही है। आप मेरी इलेक्शन की हर कैंपेन देखें, मेरी इस इलेक्शन कैंपेन में यही मेरा उनके सामने एक विजन रहा है कि मैंने उनको हमेशा से कहा है। लेकिन ये एक इतनी हवस बढ़ गई है कि अगर उस हवस को हमने बंद कराने की कोशिश की ना, तो मुझे लगता है कि मुझे ये जो बॉर्डर है ना वो क्रॉस करके उस तरफ जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैम, आप हमारे साथ हैं, महेंद्र पाल सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, जीवा साहब जो हैं उन्होंने कहीं जाना है, तो माजरत के साथ उनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं। सर, आप आए और आपने बड़े अच्छा जो डिस्कशन भी हुई, तो हम इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आपको जो है दावत देंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आप जो बाकी सवाल आते हैं सर, पाल सिंह जी आप सर काइंडली साथ ही रहिएगा, आप सवाल आते हैं। और नीलम कुमारी साहबा भी हमारे साथ हैं, जीवा साहब ने जाना था तो इस वजह से हम जी उनको। रबन खान, बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ, लाड़काना से बिलोंग करता हूँ। मैं स्पेशली बात करूँगा ये हमारी मिनॉरिटी की, जी जी, जो वहाँ गदर मची हुई है, जुल्म मचा हुआ है, स्पेशली किडनैपिंग का,
1998 سے منو بھیل کی فیملی 9 افراد. آج تک میں اپنی بہن سے اپنا سوال کروں گا کہ اسپیشلی جو مینارٹی کے جو نمائندان آئے ہیں سندھ سے, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کسی نے ایک نے بات نہیں کی ہوگی, چاہے وہ پیپل پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں, چاہے وہ نواز لیگ سے بلانگ کرتے ہوں. وہ کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ سارے اے ٹی ایم آتے ہیں, یہ پیسے دے کے آتے ہیں اور اپنا کاروبار کو بڑھانے کے وہ اسی چکر میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے. پھر ان کو اپنی کمیونٹی کو بھول جاتے ہیں. چلو پیپل پارٹی کو بھی سائڈ کریں, آپ جو نواز لیگ کو بھی سائڈ کریں, پی ٹی آئی کو بھی, کم سے کم یہ لوگ تو اپنی کمیونٹی کے لیے بات کریں نا. سب سے بڑا دھوکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے یہ لوگ خود اپنے آپ سے کرتے ہیں. اور پیپل پارٹی نے تو ٹھیکہ اٹھا لیا ہے. وہ ابھی پریا کماری کو کم سے کم میرے خیال میں 3 سال ہو گئے ہیں. وہ 7 سال کی بچی ہے, اس کی ماں پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ نہ کرے آپ کی بچی 7 سال کی, میری بچی 7 سال کی اٹھائی جائے تو 3 سال سے, میرے خیال میں 2-3 سال سے میں تو ہم بھی پاگل مینٹلی طور پہ ظاہر ہے. بالکل. اور وہ سارا ایلیگیشن پیپل پارٹی کے ایک بہت بڑا میں نام لیتا ہوں, خورشید شاہ فیملی پہ ہے. اس کی فیملی کا شاہد شاہ بندہ ہے, اس نے اغوا کیا ہے. وہ سارے ڈرامے بازی, کبھی جی آئی ٹی بن رہی ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی وہ ہو رہا ہے. وہ اسی پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. صحیح جی. اور ساری یہ منافقت ہو رہی ہے, اور یہ لوگ خود اپنے آپ سے جو ہے نا وہ دھوکہ کرتے ہیں. صحیح. باقی کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں, خدا را آپ لوگ تو آواز اٹھاؤ نا. جی جی. منو بھیل کو یہ میرے خیال میں کیا 26 سال ہو گئے ہیں, کیا وہ انسان نہیں تھا؟ 9 افراد فیملی کے. جی جی ٹھیک ہے. مائنورٹیز جو ہیں مہندر پال سنگھ جی, ایک لاسٹ کویسچن ہم لے لیں میم, 2 اکٹھے پھر جواب دے لیں, ٹائم کافی ہو گیا آلریڈی جو ہے, میم نے بھی جانا ہے. جی آپ کویسچن اکٹھا ہی پھر دونوں کا رسپونڈ ہو جائے گا. جی میرا نام داؤد ہے اور میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا, پھر کویسچن چھوٹا سا. جی جی پلیز. آئی ول کیپ اٹ شارٹ. پہلے تو بہت دکھ ہوا آپ لوگوں کی ڈسکشن سن کے. وہ کہہ رہی ہیں, ایم سو سوری میم, آپ کا نہیں سب کا یہی حال ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے الیکشن کمپین میں یہ بات کر کے ووٹ لیے, لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. یہ ہمارے پاکستان کا حال ہے, آپ کی نہیں سب کا یہ حال ہے. اس کے علاوہ میں یہ ڈسکشن ہونی ہی نہیں چاہیے مائنارٹیز کی, کیونکہ مسئلے اور ہیں, مائنارٹیز کے ایشو ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں ایون ہندو ریلیجن میں بھی اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے. مسلمانوں میں بھی سنی شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں آج کل. یہ چیزیں مائنارٹیز کی نہیں ہیں, یہ چیزیں انسانیت کی ہیں. ہمیں مذہب پرستی کو چھوڑ کے انسانیت پرستی کی طرف جانا چاہیے, تب جا کے یہ چیزیں حل ہوں گی. میم آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے وہ جو بات کی ہے تو آپ کے اس کا کوئی حل بھی ڈھونڈا ہے, یا صرف آپ نے یہی کہا کہ 5 سال ایسے ہی گزر جائیں گے, پی ٹی آئی نون لیگ کی جنگ میں بھی لڑ کے سائڈ پہ ہو جاؤں گی, یا پھر آپ نے کوئی سوچا کہ وہ جو میں نے ایک ویژن دیا تھا الیکشن کمپین میں وہ پورا کروں گی؟ جی پہلے مہندر پال صاحب ان سے ذرا پوائنٹ لے لیں, کافی ٹائم ہو گیا, ویٹ کر رہے ہیں, پھر آپ کائنڈلی دونوں سوالوں کا جواب دے دیجیے. میں نا اس بات کا جو یہ ابھی میرے بھائی نے سوال کیے ہیں جی ان کا بھی جواب دوں گا, اور میری بہن نیلم کماری کا بھی میں ایک جواب دوں گا. نیلم کماری نے مجھ سے ایک کویشچن کیا تھا, بلکہ بات کی تھی کہ نواز شریف کے گن جو ہیں سندھ میں لوگ گا رہے ہیں, لیکن انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ان کو ووٹ نہیں پڑتے, ووٹ پیپل پارٹی کو پڑتے ہیں. اور حالانکہ یہ تو بہت سارے حلقوں میں انہوں نے کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑے کیے. عمران خان نے پی ٹی آئی کے تقریباً ہر حلقے میں سندھ میں کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے. میں جو چھوٹے بھائی میرے ہیں ان کے سوال کا جواب دوں, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر رول آف لا, دیکھیں دنیا کا کوئی بھی آئین آپ پڑھ لیں, وہاں پہ رول آف لا کی بات کی جاتی ہے, اور لا کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں. لا کے سامنے مسلمان ہندو سکھ مجرم نہیں ہے, جرم کرنے والا مجرم ہوتا ہے. لا کے سامنے مسلمان سکھ جو ہے, ہندو کرسچن جو ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لا کے سامنے ہے کہ وہ ملک کا شہری ہے. جب ملک کا شہری ہوگا تو اس کے ساتھ اس کو ایکول رائٹس ملیں گے, تو پھر یہ مسائل نہیں آئیں گے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ یہاں پہ مذہب کی بات ہوتی ہے. جب ہوتی ہے تو اس کا حل بھی ہم اسی طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے.
जहां से बात आई वो आपने कि मसला हल करने की चाहिए, जो सरवंत कुमार ने भी ये बात की कि ये नहीं होना चाहिए, और हमारी पार्टी भी यही चाहती थी कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वहां पे जो सिंध में या पूरे पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे लोग पिस रहे हैं, खासतौर पे इस 2 सालों में तो बहुत ज्यादा पिसे हैं कि महंगाई का दौर जिस तरह से आया, तो उसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए कि लोगों के लिए रोजगार मुहैया हो, तो तब ये आप इसको खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको खत्म करेंगे तो लोग मर जाएंगे। तो सबसे पहले इमरान खान ने यही कोशिश की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया ताकि लोगों के लिए रोजगार मुहैया हो। उन्होंने हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, पाकिस्तान में टेक्सटाइल की लूमें जो हैं वो हमारे पास लोग कम थे और नौकरियां ज्यादा थी। फैसलाबाद में आप आज भी आप फैसलाबाद के लोगों से पूछ सकते हैं। तो सिंपल यही मकसद है कि जब तक लोगों के लिए रोजगार मुहैया नहीं किया जाता, आप इस तरह का स्टेप वापस नहीं ले सकते। और मेरी बहन ने एक और भी इतराज सरवंत कुमार जी के सवाल पे किया था, इंसाफ सेहत कार्ड का, कि वो क्यों नहीं खत्म किया। इंसाफ सेहत कार्ड जो है वो सबके लिए बराबर था, सबके लिए बराबर था। उसके ऊपर एक अमीर और गरीब सबका इलाज हो रहा। गुजारिश ये करना चाहूँगा, ये मुझे नाम इनका भूल गया, इन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि अपनी जो मिनोरिटीज़ अपनी कम्युनिटी के हवाले से, तो मेरे ख्याल में उसी पॉइंट के ऊपर अगर आप स्टिक रहें और आप 2 लाइनें जो आपका मुझे पॉइंट ये पॉइंट दोबारा कीजिएगा, मेरे पास आवाज बहुत स्लो आ रही है। उन्होंने सर ये कहा कि जो मिनोरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी रिलीजियस मिनोरिटीज़ हैं, सबसे बड़ा जो अलमिया उनके साथ है या ट्रेजडी है या जुल्म है, वो अपने ही उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है कि वो उन्होंने एक लफ्ज़ ATM यूज़ किया कि उसको यूज़ करके वो नुमाइंदे बन जाते हैं और अपने कारोबार करते हैं और उनकी आवाज़ नहीं उठाते। बाकी पार्टीज़ का जो मैनिफेस्टो है वो सबको पता है, वो बात की बात है। तो उनका ये सवाल था कि आपने अच्छा चले मैं इसके ऊपर मैं देखिए दूसरी पार्टीज़ का तो मैं नहीं कह सकता कि दूसरी पार्टीज़ में क्या सिस्टम है, किस तरीके से आए हैं, लेकिन मैं अपनी अगर जाती पार्टी की बात करता हूं तो कोई एक बंदा एक पैनी साबित कर दे कि पार्टी ने कभी फंड लिया हो माइनॉरिटीज से या कभी किस टिकट के नाम पे पैसे लिए हों, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने 2013 में मैं खुद कैंडिडेट था और मुझे नॉमिनेशन मुझे मिली क्योंकि मैं उस वक्त जनूबी पंजाब का सदर इलेक्टेड था मैं, जो लफ्ज यूज होता है सिलेक्टेड नहीं था, मैं इलेक्शन लड़के इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़के मैं बना था। 2018 में पार्टी ने जो खुद कहा कि आप नॉमिनेशन जमा करें, मैंने कोई पैसा नहीं दिया, मैंने कोई उसके लिए वो नहीं किया, हमने सिर्फ यही था कि पार्टी की रिप्रेजेंटेशन पार्टी के अंदर वर्क किया था, तो उसी बुनियाद पे हुआ। तीसरी 2023 में भी मेरी नॉमिनेशन हुई, तब भी मुझे पार्टी की तरफ से हुआ, हमने कोई पैसा कभी नहीं दिया। जहां बात है पार्टी के ऊपर हमारे, तो वो जरूर दिखाएं कि अगर कोई बंदा जुल्म कर रहा है, वो चाहे किसी भी मजहब से है, किसी भी पार्टी से है, तो इनको उस वक्त उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, उसके ऊपर मीटिंग करनी चाहिए। और जो एक बात मेरे और भाई ने भी की थी कि हम बजाय बिल पेश करने के हम पहले आपस में डिसाइड कर लें, हम तो वो ज्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर जिस तरह से आज आपने एक पैनल डिस्कशन रखा है, हमें सब मिनॉरिटी के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं इन सबको इसी तरह से इकट्ठा बैठना चाहिए और जो पॉइंट हमारे डिस्कस हों उसके ऊपर हम अपनी अपनी पार्टी को कन्विंस करें। अगर एक काम है, अगर आज ये बिल एक पेश करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान के हक में है, वो अक़लियत के हक में, मैंने पहले एक बात की जिसमें पाकिस्तान का भी मफाद देखना चाहिए, अक़लियत तो दोनों में आपस में कंट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मुझे अगर ये साथ बिठाएंगे, मुझे हम उस पे करेंगे, तो मैं अपनी पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि आप इस बिल के ऊपर आप मुश्तरका तौर पे ये बिल लेके आए। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। कुमारी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे और उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करें। ये मेरे भाई ने जो मनु बिल की बात की है, तो इसके हवाले से हमने रात ही हम एक डिस्कशन हमारी एक आपस में चल रही थी, तो ये डिस्कशन ये थी कि मनु बिल के जो ये लोग किडनैप हुए
اور کیوں ہوئے, کیسے ہوئے, اس کے بارے میں نے پوری ڈیٹیل لی تھی. دوسری بات کہ پریا کماری کے لیے بات آواز اٹھانے کے لیے, تو میں کل بھی میں نے اپنا نام نوٹ کروایا تھا کہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے. تو ہمارے بات کرنے والے ہم سے سینئر بہت زیادہ ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا. اور آج بھی میں نے 3 بار نام نوٹ کروایا تھا کہ میں ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہتی ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ منڈے کو کیجیے گا. تو انشاءاللہ منڈے پہ یہ بات ہوگی. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ پیسے دے کر آنا, ان کا میرا خیال میں زیادہ فوکس اس پہ تھا کہ اپنی کمیونٹی کی آواز نہیں اٹھاتے, وہ تو بیچ میں یہ بات زیادہ تھی. میں یہاں بیٹھی ہوں, میں نے اپنے قائدین کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا. ہاں یہ مجھے پتہ ہے, وہ آپ یہ کیا نام ہے, میں دوسروں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اپنی بات کر رہی ہوں. حالانکہ پارٹی کی فیس ہوتی ہے نا, میں نے وہ بھی نہیں جمع کروائی تھی. یہ حقیقت ہے. اگر کوئی بندہ جرم کرے گا تو وہ کیسے مانے گا کہ میں پیسے دے کے آیا؟ نہیں, اس کے لیے آپ کی بات, کیونکہ میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں اور اتنے پیسے میرے پاس ہے بھی نہیں جو کہ میں پارٹی کو دوں. اور میں نے, ہاں یہ حقیقت ہے, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے پارٹی کو فیس بھی نہیں دی تھی, میں نے جسٹ اپلائی کیا تھا. ٹھیک, میں اپنے بھائی کے ایک بات سے کہ ہمارا ووٹ اگر الگ ہو نا, تو اسمبلی میں سب ہم جو نیچے طبقے کی جو کاسٹ ہے وہ سب ہم اسمبلی میں راج کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ مہندر پال سنگھ جی, آپ نے ٹائم دیا. اور خاص کر کے جو اس حوالے سے بات کی, آپ ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں, پارٹی ظاہر ہے اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. جو نیلم کماری صاحبہ ہیں, میں زیادہ تو خیر ان کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن جس کمیونٹی ہندوازم کے اندر بھی شیڈول کاسٹ ہیں ایک, تو ان کا ان سے تعلق ہے, اور وہاں سے یہ ان کا ممبر نیشنل اسمبلی بننا اور ان کی اسٹرگل جو اس میں کوئی ہمیں وہ شک نہیں ہے, اور ہمارے لیے آنر کی بات ہے, اور ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر جو ہے ہم جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ میم آپ کا, مہندر پال سنگھ جی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو جی, بہت شکریہ.